सल्ले अला कहते कहते खुले आँख सल्ले अला कहते कहते खुले आँख सल्ले अला कहते कहते। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम खुले आँख सल्ले अला कहते कहते में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। अल्लाह पाक की बारगाह में ये दुआ भी करते हैं, अल्लाह पाक ये सुबह हम सब के लिए रहमत वाली, बरकत वाली, सआदतों और नेकियों वाली फरमाए और यूं ही हमारी सारी ज़िंदगी सआदतों और नेकियों में बसर हो जाए। आइए दुरूद पाक की फजीलत सुनते हैं। अल्लाह पाक के प्यारे प्यारे आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मुझ पर 10 मरतबा सुबह और 10 मरतबा शाम दुरूद पाक भेजा, उसे क़यामत के दिन मेरी शफाअत नसीब होगी। सुभान अल्लाह। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत पाने के लिए प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, नियत कीजिए कि हम इंशाअल्लाह सुबह शाम प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पढ़ेंगे। बेशुमार फ़वाइद और बरक़ात दुरूद व सलाम पढ़ने की हैं और कितने खुश नसीब हैं वो कि जो अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर लब्बैक कहते हुए दुरूद पाक पढ़ते हैं, हुजूर की अहादीस सुनते हैं और फिर अमल पैरा होते हैं। अल्लाह पाक तमाम ही आशिकान रसूल को बरकतों से माला माल फरमाए। नियत भी कीजिए इंशाअल्लाह दुरूद पाक पढ़ेंगे। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। मदनी चैनल के नाज़रीन, मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। अल्लाह पाक के बड़े ही एक बरगुज़ीदा बंदे, अल्लाह पाक के एक बड़े ही नेक बंदे एक मरतबा सफ़र करते हुए जा रहे हैं। रास्ते में एक जगह एक बाग है और वहाँ बाग में एक हौज़ है। हौज़ के पास जाते हैं और जाकर वहाँ आप गुस्ल करते हैं, वज़ू करते हैं और वहीं पर आप नमाज पढ़ कर तिलावत कुरान में मशगूल हो जाते हैं। अल्लाह वालों के अंदाज़ यही है, उन्हें जब जब मौका मिलता है, जैसे जैसे मौका मिलता है, वो अल्लाह पाक की याद में ही लगे रहते हैं, याद में ही मसरूफ़ रहते हैं। फिर कैफियत यह है कि वो बाग एक जालिम बादशाह, एक जाबिर बादशाह, एक गुस्सा करने वाले बादशाह का होता है। वो जैसे ही बादशाह अपने बाग में आता है, बड़े खरामा खरामा अपने बाग की सैर करने के लिए आता है और वो बाग बादशाह को बहुत पसंद है। किसी की मजाल नहीं कि कोई उस बाग में उसकी इजाज़त के बग़ैर आ जाए, लेकिन होता यह है कि ये एक सादा कपड़ों में मलबूस आदमी, सादा कपड़ों में मलबूस शख्स उस बाग में आ जाते हैं और हौज़ में आकर वज़ू करके वहीं पर करीब में नमाज़ पढ़कर तिलावत कुरान में मशगूल है। जब बादशाह हौज़ के पास आता है, देखा कि एक सादा कपड़ों में एक शख्स मौजूद है, गुस्से से बिफर जाता है, सिपाहियों पर चिल्लाना शुरू कर देता है, क्या इनको किसने इजाज़त दे दी कि ये मेरे बाग में आ जाएं, मेरे हौज़ के पास आ जाएं। अल्लाह अकबर। अब सिपाही भी डर रहे हैं, न जाने क्या बादशाह हुक्म सुनाता है, कौन सी सदा दी जाएगी, न जाने क्या होगा। लेकिन दूसरी तरफ जिनको कहा जा रहा है वो बुज़ुर्ग बड़े ही इत्मीनान के साथ, बड़े ही सुकून के साथ बैठे हैं। ना उसे कि उन बुज़ुर्गों को किसी का रोब कोई काम आ रहा है, ना किसी का दबदबा कोई काम आ रहा है। वो इत्मीनान के साथ बैठे अल्लाह पाक के ज़िक्र में मशगूल हैं। जैसे ही आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने देखा कि अब ये बादशाह सिपाहियों को कुछ कहने लगा है, इससे पहले कि वो उन्हें कोई सज़ा सुनाता, आपने निगाह उठाकर उसकी तरफ देखा। जब बादशाह ने देखा कि ये मुझे देख रहे हैं, फ़ौरन ही बादशाह के जिस्म पर लर्ज़ा तारी हो जाता है, कपकपाने लगता है, बेहोश होकर ज़मीन पर आ जाता है। होश लाने के लिए वो बुज़ुर्ग ही उठते हैं, पानी लेकर छींटे मारते हैं। वो बादशाह होश में आता, साथ ही उसे जैसे ही होश आया तो यूं कहिए कि उसकी अकल में भी होश आ जाता है, अकल भी सलामत हो जाती है कि ये कोई आम बंदा नहीं है कि जिनको देखकर बादशाह पर भी रोब तारी हो जाता है, बादशाह भी कांप जाता है। वो आपसे आकर माफ़ी मांगता है, माजरत करता है, न सिर्फ खुद बल्कि तमाम सिपाहियों समेत खुद भी उनकी ग़ुलामी में आ जाता है। ये कौन से बुज़ुर्ग हैं? इंशाअल्लाह आज इन्हीं बुज़ुर्गों के हवाले से हमारा प्रोग्राम होगा। वो प्यारी हस्ती जिनका हमने ये वाक़या सुना है वो कोई और नहीं, वो हिंद के
سلطان ہیں، جی ہاں سلطان الہند ہے، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ انشاءاللہ آج کا ہمارا ٹاپک سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ رہے گا۔ آج آپ کی چھٹی شریف ہے، گزرتی شب چھٹی شریف منائی گئی، دنیا بھر کے عاشقان رسول، عاشقان اولیاء خواجہ صاحب کی چھٹی منا رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ مناتے رہیں گے۔ الحمدللہ ہم نے بھی چھٹی منائی، آج بھی منا رہے ہیں، اور آج بھی انشاءاللہ یہ ذکر کریں گے۔ یوں آپ بھی چھٹی کا حصہ بن سکتے ہیں، اور چھٹی شریف یعنی عرس منانے کا یہ سلسلہ آپ بھی کر سکتے ہیں۔ کیسے؟ آپ پروگرام میں ساتھ رہیے، منسلک رہیے، انشاءاللہ علم دین کا ڈھیر و خزانہ بھی آئے گا ہاتھ میں، اور بزرگوں کا فیضان بھی انشاءاللہ ہمیں نصیب ہوگا۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو برکتیں عطا فرمائے، اور مل کر دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمارے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر انوار پر اپنی کروڑہا رحمتیں نازل فرمائے۔ جتنے ان سے عقیدت رکھنے والے ہیں، محبت رکھنے والے ہیں، اللہ پاک ان کا فیضان انہیں بھی اور سب کو عطا فرمائے، سب کی نسلوں کو بھی اللہ پاک عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، مبلغین کو میں منچ پر دعوت دوں گا، مبلغین آئیں گے انشاءاللہ، پھر پیغام قرآن سیگمنٹ بھی ہوگا، نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سنیں گے، اور انشاءاللہ پھر اس ٹاپک پر خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت پر ہم مبلغین سے گفتگو بھی کریں گے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے، مکمل پروگرام دیکھنے کی نیت کیجئے، علم دین کا ڈھیر و خزانہ بھی آئے گا۔ پروگرام کا حصہ آپ بن سکتے ہیں کال کے ذریعے، SMS کے ذریعے، اگر آپ فیس بک اور یوٹیوب کے ناظرین ہیں آپ کمنٹس بھی کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کے کمنٹس کو بھی لیا جائے گا۔ اگر کسی بہترین مفید مشورے سے آپ نوازنا چاہتے ہیں آپ ضرور واٹس ایپ کیجئے، انشاءاللہ آپ کا واٹس ایپ بھی لیا جائے گا۔ اللہ پاک سب کو برکت عطا فرمائے۔ آج انشاءاللہ ہمارے ساتھ بڑے پیارے نعت خواں ہوں گے، اطہر بھائی، میں اطہر بھائی کو دعوت دیتا ہوں، مرحبا کہتا ہوں اطہر بھائی کو۔ ماشاءاللہ اسلام آباد سے آئے ہوئے ہمارے پیارے مہمان بھی ہیں، نعت خوان بھی ہیں، ماشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اطہر بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ، مرحبا مرحبا، تشریف رکھیں۔ ماشاءاللہ قاری کاشان صاحب سے ہم تلاوت قرآن سنیں گے جی۔ مرحبا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسے کاشان بھائی؟ ٹھیک ہے، مرحبا مرحبا۔ اور بڑی پیاری شخصیت ڈاکٹر عبد الواجد صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے جی، مرحبا کہتے ہیں عبد الواجد بھائی کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ، اللہ اکبر، اللہ برکتیں عطا فرمائے۔ طارق بھائی بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، اور بہت سے عاشقان رسول ہمیں جن کا میسج کرتے رہتے ہیں، کمنٹس آتے رہتے ہیں، آج خالد بھائی بھی ہمارے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے طارق بھائی؟ مرحبا مرحبا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ بہت شکریہ۔ الحمدللہ، آپ خیریت سے ہیں؟ تشریف رکھیے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ سیگمنٹ ہے پیغام قرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تعلمون۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور اگر مقروض تنگ دست ہو تو اسے آسانی تک مہلت دو، اور تمہارا قرض کو صدقہ کر دینا تمہارے لیے سب سے بہتر ہے اگر تم جان لو۔ سبحان اللہ، اس آیت کریمہ کا پیغام کیا ہے؟ تمہارے قرض داروں میں سے اگر کوئی تنگ دستی کی وجہ سے تمہارا قرض ادا نہ کر سکے تو اسے تنگ دستی دور ہونے تک مہلت دے دو، اور تمہارا تنگ دست پر اپنا قرض صدقہ کر دینا یعنی معاف کر دینا تمہارے لیے سب سے زیادہ بہتر ہے اگر تم یہ بات جان لو، کیونکہ
اس طرح کرنے سے دنیا میں لوگ تمہاری اچھی تعریف کریں گے اور آخرت میں تمہیں اس کا اجر اور ثواب ملے گا۔ پیغام قرآن کیا ہے؟ اس آیت میں یہ پیغام دیا گیا کہ قرض دار اگر تنگ دست یا نادار ہو تو اسے مہلت دینا اور یا قرض کا کچھ حصہ یا پورا قرض معاف کر دینا یہ اجر عظیم کا سبب ہے۔ اللہ اکبر۔ اس آیت مبارکہ کے تحت صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں قرض دار اگر تنگ دست یا نادار ہو تو اس کو مہلت دینا یا قرض کا جز یا کل معاف کر دینا سبب اجر عظیم ہے۔ مسلم شریف کی ایک حدیث مبارکہ ہے، سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے تنگ دست کو مہلت دی یا اس کا قرض معاف کر دیا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے عرش کے سائے میں رکھے گا جبکہ اس کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ کتنی پیاری یہ فضیلت ہے کہ اگر قرض دار کو مہلت دے دی جائے، اس کا قرض اگر معاف کر دیا جائے، کتنی پیاری سعادت ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ ملے گی اور رحمان کے عرش کے سائے کے سوا اس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اگر آج کل ہم پیارے اسلامی بھائیو دیکھتے ہیں تو لوگ مجبور و تنگ دست قرض دار کے ساتھ کتنا برا سلوک کرتے ہیں، اس کے ساتھ نرمی کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہوتے، وہ جہاں مل جائے اس کی عزت کو پامال کر دیتے ہیں، آئے دن اس کے گھر میں چکر لگائیں گے، دروازے بجائیں گے، باتیں سنائیں گے، بعض بے باک تو یہاں تک کہ گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں اور اس بیچارے لاچار غریب اور بے بس شخص کی عزت کا جنازہ نکالتے نظر آتے ہیں۔ حالانکہ احادیث مبارکہ میں تنگ دست و مجبور قرض دار کے ساتھ نرمی کرنے کی ترغیب دلائی گئی ہے۔ چنانچہ اس زمن میں ایک حدیث مبارکہ سنتے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو دنیا میں تنگ دست کو آسانی فراہم کرے گا، اللہ عز و جل دنیا اور آخرت میں اس کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ لہٰذا اگر کوئی قرض دار ہے تو پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارا حق یہ بنتا ہے کہ ہم اس کا قرض اگر تو معاف نہیں کر سکتے اسے مہلت دیں۔ پہلے تو یہ ہے کہ ہم مہلت دیں، مہلت بھی دیں، اگر ہو سکے اس کی ناداری، اس کی مجبوری، اس کی تنگ دستی ہمارے سامنے ہے، معاف کر دیں۔ اگر اللہ پاک نے آپ کو توفیق دی ہے، اتنا مال دیا ہے، معاف کر دیں گے، دنیا میں بھی اس کا اجر پائیں گے، آخرت میں بھی اس کا اجر پائیں گے۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ اللہ پاک نور قرآن سے ہم سب کے سینوں کو منور فرمائے اور قرآن و سنت کے مطابق اللہ پاک ہمیں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین اطہر بھائی کی طرف بڑھتے ہیں، کلام سنتے ہیں۔ اطہر بھائی کون سا کلام سنا رہے ہیں ہمیں؟ میں انشاءاللہ پہنچوں اگر میں روضہ انور کے سامنے انشاءاللہ۔ چلیے جی پہنچا دیں، آپ تصورات میں تو پہنچا دیں، انشاءاللہ حقیقت میں بھی پہنچ جائیں گے عاشقان رسول انشاءاللہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ پہنچوں اگر میں روضہ انور کے سامنے، پہنچوں اگر میں روضہ انور کے سامنے،
سامنے سب حال دل بیان کروں سرور کے سامنے سب حال دل بیان کروں سرور کے سامنے جالی پکڑ کے عرض کروں حال دل کبھی جالی پکڑ کے عرض کروں حال دل کبھی آنسو بہاؤں میں کبھی منبر کے سامنے آنسو بہاؤں میں کبھی منبر کے سامنے ہر دم یہ آرزو ہے مدینے کے چاند سے ہر دم یہ آرزو ہے مدینے کے چاند سے بستر فقیر کا ہو تیرے در کے سامنے بستر فقیر کا ہو تیرے در کے سامنے جنت کی آرزو ہے نا خواہش ہے حور کی جنت کی آرزو ہے نا خواہش ہے حور کی ٹکڑا ملے زمین کا تیرے در کے سامنے ٹکڑا ملے زمین کا تیرے در کے سامنے طیبہ بلا کے اپنا سگے در بنائیے طیبہ بلا کے اپنا سگے در بنائیے وعدے صبا یہ کہنا پیغمبر کے سامنے وعدے صبا یہ کہنا پیغمبر کے سامنے کیوں
شافع محشر کے سامنے اچھا چلو تو شافع محشر کے سامنے دکھلا رہے ہیں سوکھی زبانیں حضور کو دکھلا رہے ہیں سوکھی زبانیں حضور کو پیاسے کھڑے ہیں ساقیے کوثر کے سامنے پیاسے کھڑے ہیں ساقیے کوثر کے سامنے ہے قادری جمیل کی یہ عرض آخری ہے قادری جمیل کی یہ عرض آخری ہو قبر اس کی روضہ اطہر کے سامنے ہو قبر اس کی روضہ اطہر کے سامنے پہنچو اگر میں روضہ انور کے سامنے سب حال دل بیان کروں سرور کے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ پاک اطہر بھائی کو برکتیں عطا فرمائے۔ پیارے آقا جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گہربار کی کیا ہی بات ہے، سبحان اللہ۔ اللہ پاک تمام عاشقان رسول کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار کی با ادب حاضری عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج عاشقان اولیاء خوشی سے جھوم رہے ہیں، مچل رہے ہیں کہ آج ایک بہت بڑے ولی کامل حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا آج عرس مبارک ہے۔ آج دنیا بھر میں عاشقان رسول بحمد اللہ تعالیٰ رات سے ہی چھٹی شریف منا رہے ہیں۔ آپ کے دربار بھی سجا ہوا ہوگا اس وقت بحمد اللہ تعالیٰ۔ اللہ والوں کے دربار تو ویسے بھی سجے ہی رہتے ہیں اور پورا سال ہی سجے رہتے ہیں، لیکن جب عرس کا دن آتا ہے تو خصوصیت کے ساتھ خاص اللہ پاک کا فضل اور کرم ہوتا ہے۔ عاشقان رسول، کئی عاشقان رسول حاضریاں بھی دیتے ہیں۔ اللہ پاک سب کو بزرگان دین کا فیضان نصیب فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی سیرت پر ہم گفتگو کریں گے۔ آپ مبلغین سے کیا کہنا چاہتے ہیں، اس ٹاپک پر کیا کہنا چاہتے ہیں، آپ ضرور کال کیجئے، آپ SMS بھی کر سکتے ہیں، آپ کمنٹس بھی کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کے کمنٹس کو بھی لیا جائے گا۔ آئیے ابتداً کچھ تعارف لے لیتے ہیں، عبد الواجد بھائی کی طرف بڑھتے ہیں اور کچھ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا تعارف لے لیتے ہیں، اور علم کا حصول بالخصوص اس حوالے سے آپ کی جو کوششیں رہی ہیں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی، کیا فرمائیں گے آپ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے شاہ صاحب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اللہ تعالیٰ کے ان برگزیدہ اور پیارے بندوں میں سے ہیں جی
کہ جنہیں خصوصی طور پر مخلوق کی ہدایت کے لیے ہندوستان میں بھیجا گیا. آپ کے اگر القابات کی طرف دیکھیں تو جیسے آپ کو وارث النبی کہا جاتا ہے, عطائے رسول فی الہند کہا جاتا ہے, اور اسی طرح سے سلطان الہند کہا جاتا ہے. ان میں سے ہر ایک لقب کا پس منظر ہے. عطائے رسول اس وجہ سے کہ آپ کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خصوصی طور پر یہ حکم دیا کہ آپ جو ہے ہندوستان میں تشریف لے جائیں اور وہاں مخلوق خدا کو اسلام کی دعوت پیش کریں. اسی طرح سے آپ کو سلطان الہند بھی کہا جاتا ہے کہ آپ ہند کے بادشاہ ہیں, ہند کے سلطان ہیں. میں قربان جاؤں کہ خواجہ صاحب کی آمد سے پہلے بھی بہت سے بادشاہ گزرے, آپ کے بعد بھی بہت سے بادشاہ گزرے, لیکن ان کی حکمرانیاں صرف لوگوں کے ظاہر پر تھیں, بدن پر تھیں. لیکن خواجہ صاحب ہندوستان پاکستان کے وہ سلطان ہیں کہ جن کی حکمرانی مخلوق کے قلوب پر ہے, تو وہ دلوں کے سلطان ہیں. اور آج بہت سے بادشاہوں کا نام کوئی نہیں جانتا, لیکن خواجہ صاحب کو دنیا جانتی ہے. بے شک. اور کسی انگریز نے جب خواجہ صاحب کی بایوگرافی لکھی, بادشاہوں کا تو معاملہ ایک الگ ہے. اگر اپنا ہی تھوڑا سا جو جن کی نسل سے چل رہا ہے, بندہ دادا سے اوپر اگر تھوڑا غور کرے نا, پر دادا, اس سے اوپر تو نام بھی نہیں آ رہے ہوتے ہیں. جی بالکل, نام ہی بھول گئے. لیکن صدیاں گزر جانے کے بعد بھی آج خواجہ صاحب کا بحمداللہ تعالی نام لوگ جانتے ہیں, ذکر کرتے ہیں. بجا فرمایا آپ نے. اور ایک انگریز نے جو بایوگرافی لکھی, جی, تو اس میں اس نے یہ لکھا کہ میں جب ہندوستان کا سفر کیا تو میں نے ایک ایسا بادشاہ دیکھا کہ جو دنیا میں بظاہر موجود نہیں ہے, جی, لیکن وہ پورے ہندوستان پر حکمرانی کر رہا ہے. وہ اپنی قبر میں ہے, لیکن اس کی بادشاہت اور سلطانی جو ہے وہ قبر سے بھی چل رہی ہے. اور اس کا نام ہے سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ. شاہ صاحب, خواجہ صاحب کی زندگی کے بارے میں مزید ڈیٹیل عرض کرنے سے پہلے ایک تھوڑی سی بات عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ آپ کے ہاتھ پر یا آپ کے خلفاء کے ہاتھ پر کم و بیش 90 لاکھ غیر مسلموں نے اسلام قبول. اللہ اکبر. واہ. اچھا, اب اس میں یہ ہے کہ بلا شک و شبہ ہندوستان پاکستان میں اسلام کے پھیلنے کا ایک بہت بڑا جو سبب ہے, جی, وہ حضور سلطان الہند کی ہندوستان میں آمد ہے, خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی آمد ہے. جی, اور آپ نے اس ملک کے بہت بڑے بڑے لوگوں کو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی انسپائر کیا ہے, انفلوئنس کیا ہے. اور آپ کی وجہ سے اور آپ کے خلفاء کی وجہ سے یا آپ کے سلسلے کی وجہ سے دین کا بہت کام ہوا. اب میں جیسے کچھ نام گنواتا ہوں, آپ ذرا سماعت کریں. ان میں سے ہر ایک نام جو ہے اس کے ساتھ ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں اور بعض کے ساتھ کروڑوں لوگ وابستہ ہیں. تو وہ خود حضور خواجہ صاحب کی چوکھٹ کے جو ہیں سوالی ہیں. جیسے حضور خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سب سے بڑے خلیفہ حضور قطب الدین بختیار اوشی کاکی رحمۃ اللہ تعالی, ان کے خلیفہ حضور بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی, ان کے خلیفہ حضور نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی, پھر بابا صاحب کے ایک اور خلیفہ حضور علی احمد صابر رحمۃ اللہ تعالی علیہ. پھر سلسلہ آگے چلے تو چراغ اودھ, چراغ دہلی حضور نصیر الدین محمود چراغ دہلی. ان کے بعد حضور شیخ یحییٰ مدنی, شاہ کلیم اللہ شاہ جہاں آبادی, شاہ نظام الدین اورنگ آبادی, حضور فخر الدین دہلوی. اس کے بعد آپ آ جائیں تو پنجاب کی طرف خواجہ نور محمد مہاروی, پھر شاہ سلیمان تونسوی, پھر پیر سیال لجپال شاہ شمس الدین سیالوی, پھر حضور پیر مہرلی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی. کیا بات ہے. پھر آپ دیکھیں جنوبی پنجاب میں خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ تعالی. اسی طرح سے جو سادات بلگرامی ہیں, جو ہمارا قادری برکاتی سلسلہ ہے, یہ ابتداً چشتی نظامی تھے. تو اب ان میں جیسے میر سید عبد الواحد بلگرامی, جن کا ذکر حضور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے ادب اور احترام سے کرتے ہیں, وہ سارا خانوادہ.
تو جتنے بھی یہ خانوادے ہیں کیا بات ان کے ساتھ بلا شبہ لاکھوں بلکہ بعض کے ساتھ کروڑوں لوگ وابستہ ہیں. کیا بات. اور یہ سارے چشتی خانوادے جو ہیں یہ حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فیضان ہیں. اور ان خانوادوں سے ان خانقاہوں سے مخلوق خدا کو فیض پہنچا ہے, انہیں اسلام کی دعوت پہنچی ہے اور لوگوں نے اسلام کو قبول کیا ہے. واہ. اب میں صرف ایک مثال عرض کرتا ہوں. بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ پاک پتن میں ہیں, جی چونکہ میرا بھی علاقہ وہی ہے قریب کا اکاڑا. جی. تو آپ یہ دیکھیں کہ حضور بابا صاحب کو اس دنیا سے تشریف لے جائے ہوئے کم و بیش 750 سال ہو چکے ہیں. اللہ اکبر. لیکن ان کا اثر یہ ہے کہ اکاڑا, پاک پتن, ساہیوال, عارف والا, بورے والا, قصور, ان علاقوں میں آج بھی لوگوں کے جو نام رکھے جاتے ہیں نا, جی. ان میں کہیں نہ کہیں فرید ہوتا ہے. اچھا. جیسے غلام فرید, محمد فرید, علی فرید, واہ. احمد فرید, حسین فرید. واہ. تو یہ بابا صاحب سے محبت اور عقیدت کا تعلق ہے کیا بات. کہ جو صدیوں سے اس علاقے کے لوگوں کے دلوں میں ہے. اور کیوں نہ ہو, کہتے ہیں کہ جب بابا صاحب یہاں تشریف لائے تو اس علاقے میں کفر تھا. آپ کے ہاتھ پر بہت سے قبیلوں نے اسلام قبول کیا اور آج تک ان قبائل کی نسلیں مسلمان ہیں. تو وہاں کے لوگ بابا صاحب کے احسان کو آج بھی مانتے ہیں کہ اگر ہم تک اسلام کی روشنی پہنچی ہے تو وہ حضور بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وجہ سے پہنچی ہے. تو یہ حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اثر ہے اس ہندوستان پاکستان کے معاشرے پر کہ ان کی وجہ سے ہزاروں لاکھوں بلکہ کروڑوں لوگوں کو ہدایت ملی ہے اور انشاءاللہ قیامت تک ملتی رہے گی. اس مختصر سے انٹروڈکشن کے بعد آپ نے جو فرمایا کہ کچھ علم کے حوالے سے بھی گفتگو ہو, تو آپ کے اندر وہ تمام سمجھ لیں کہ فضیلتیں جمع ہیں جی کہ جو نبوت اور صحابیت کے بعد ہوتی ہیں. جی. آپ عالم تھے اور بہت بڑے عالم تھے, آپ ولی تھے اور بہت بڑے ولی تھے, بے شک. آپ سادات میں سے تھے اور سادات بھی نجیب الطرفین حسنی حسینی سید ہیں آپ. واہ واہ. اور اس کے بعد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم اثر بھی ہیں. واہ. آپ کی جو تاریخ ولادت ہے وہ 537 ہے, 537 میں آپ کی ولادت ہوئی ہے. تعلیم کے حوالے سے یہ ہے کہ جتنے بھی ہماری تاریخ میں بڑے لوگ گزرے ہیں ان میں سے کوئی بھی جاہل نہیں ہے. واہ. ہماری تاریخ میں جو بھی بڑا ہے جی. ان میں سے کوئی بھی جاہل نہیں ہے. اس امت نے جس کو بھی اپنا پیشوا بنایا ہے وہ علم دین کی روشنی سے منور ہے. واہ واہ. تو حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی اسی کی ایک مثال ہیں کہ آپ نے بچپن سے ہی علم دین کے حصول کے لیے کوشش شروع کر دی. جی. ابتداً آپ نے قرآن کریم حفظ کیا واہ. اور اس کے بعد جو ہے وہ دیگر علوم دینیہ علوم شریعہ کی تحصیل کے لیے آپ نے سفر فرمایا. کہتے ہیں کہ 15 سال کی عمر سے جو ہے وہ آپ گھر سے نکلے ہیں اور آپ نے علم حاصل کرنے کے لیے گھر کو چھوڑ کر بخارا اور سمرقند گئے ہیں. جی. ہزاروں میل کا, ہزاروں کوسوں کا سفر طے کیا. جی. اور وہاں جا کر علماء کی خدمت میں رہے. جی. اور وہاں سے علم دین حاصل کیا. کیا بات ہے. تو آپ عالم بھی بہت بڑے ہیں اور آپ صوفی بھی بہت بڑے ہیں. واہ. تو اللہ تعالی ہمیں خواجہ صاحب کا فیضان نصیب فرمائے. واہ واہ سبحان اللہ. کیا بات ہے. خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ابتداً کچھ تعارف لیا. یوں کہیں کہ ماشاءاللہ عبد الواجد بھائی نے پورے ہی اس کا خلاصہ بیان فرمایا ہے. آپ کی سیرت کے حوالے سے کیا اللہ پاک نے آپ کو شان عطا فرمائی, کیا مقام عطا فرمائے. اچھا یہاں ایک اور ہوتا ہے, ایک چیز ہوتا ہے خالد بھائی کہ علم دین کا حصول ایک تو یہ ہے جی. لیکن ہم اپنے اسلاف کو دیکھتے ہیں کہ روحانیت کا بھی ایک سفر ہے, روحانیت کی بھی ایک تلاش ہے. اچھا پھر اپنے ایک مرشد کے پاس جانا, مرشد کا ایک سلسلہ ہوتا ہے, پیری مریدی جسے ہمارے یہاں کہا بھی جاتا ہے. تو مرشد کی تلاش اور روحانیت کا سفر حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کیسا تھا؟ سبحان اللہ, کیا بات ہے جناب. خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عطاء الرسول فی الہند کا تذکرہ خیر جاری ہے. اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ذکر کے ساتھ یہاں ایک شعر عرض کرنا چاہوں گا. وہ کہا ہے کہ
शरबत दीद ने एक आग लगा दी दिल में, वाह वाह, तपश दिल को बढ़ाया है बुझाने न दिया। बुझाने न दिया। तो बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मज़ीद जुस्तजू की तरफ बंदे को लेकर आती है, जी और अगर वो जुस्तजू इल्म की वजह से पैदा होती है तो फिर उसकी जुस्तजू की जो कैफियत है वो बड़ी निराली होती है, और जिसको बंदा तलाश कर रहा होता है फिर वो यूं समझे कि दर्द दिल की दवा हुआ करता है। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने जब उलूम हासिल किए, और जिस तरह से अब्दुल वाजिद भाई इरशाद फरमा रहे थे कि मुसलसल असफार का सिलसिला जो ख्वाजा साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह की ज़िंदगी में जारी था, तो दिल में एक दर्द भी था, एक रूहानियत की तलाश भी थी। तो आपने ये इरादा किया कि अब मदीना मुनव्वरा का सफ़र होना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दरबार की तरफ जब कूच करेंगे तो आक़िद दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुद दिली तसल्ली और राहत का सामान फरमा देंगे। और फिर जब आपने सफ़र का इरादा फरमाया, सफ़र शुरू किया, तो आगे ऐसा ही हुआ कि ख्वाजा साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह जब चले हैं जी बुखारा से और हिजाज का सफ़र किया है, मदीना तैयबा की तरफ रवाना हुए हैं, तो रास्ते में जब निशापुर से गुजरे, अच्छा इस बात को मुकम्मल करने से पहले एक जुमला यहाँ अर्ज करना चाहूँगा कि अहलुल्लाह की ये अलामत रही है हमेशा हर दौर में कि जहाँ वो अल्लाह वाले का तज़किरा सुनते हैं, जी जहाँ किसी ऐसे बंदे का शोहरा सुनते हैं जो अल्लाह की मोहब्बत की वजह से मशहूर है, तो ये कोशिश करते हैं कि उसके दरबार में हाजिर होकर उससे फैज हासिल कर लें। वाह क्या बात, चाहे वो हयात हो जी। या मज़ार फायजुल अनवार में हो। वाह अब देखिए दावत इस्लामी के जो काफिले वक्तन फवक्तन सफर करते रहते जी। हैं, अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया की तरफ से काफिले में सफर करने वाले इस्लामी भाइयों आशिकान रसूल के लिए एक जबरदस्त ये तरगीब है जी कि जिस इलाके में सफर करे काफिला, जी। उस इलाके में साहिब मजार अगर कोई मौजूद है, किसी बुजुर्ग का मजार है, तो वहां मजार शरीफ पर हाजिरी दी जाए। रूहानी बरकतें इससे जो हासिल होती हैं, जी। और साहिब मजार हमारे यहाँ वही है जो अल्लाह तबारक व ताला का वली है। वली है वैसे साहिब कब्र तो हर इंतकाल कर जाने वाला होता है, जी। लेकिन साहिब मजार उसे ही कहा जाता है जिसकी निस्बत विलायत के साथ मारूफ होती है। जी। तो जब उनकी तरफ सफर करते हैं, वली किसका है? ये अल्लाह का है। क्या बात ये है। नजर डालेगा तो बंदे को अल्लाह ही का महबूब वाह 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 वाह। ख्वाजा साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने जब सफर किया तो जब निशापुर पहुंचे और हारवन के इलाके में पहुंचे, तो ख्वाजा उस्मान हरवनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह जो थे, ये मारूफ हस्ती थे और इनका शोहरा था। जब इनका शोहरा सुना तो दिल में ये ख्याल आया कि क्यों ना इतनी बड़ी हस्ती के मैं नाम सुन रहा हूँ, इनकी बारगाह में हाजिरी दूं। सुभान ख्वाजा अल्लाह। उस्मान हरवनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह में ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने हाजिरी दी। यहाँ आकर इनसे मुलाकात की, इनके चेहरे के खदो खाल के साथ साथ इनके किरदार में जो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की झलक मौजूद थी, उसने आपका दिल मोह लिया। और फिर ख्वाजा साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपने मुर्शिद कामिल उस्मान हरवनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के हाथ पर बैत भी हुए और फिर इन्हीं के होकर रह गए। सुभान अल्लाह। और इस सफर ने और अपने मुर्शिद का हो जाने ने दरे मुस्तफ़ा पर जाने से रोका नहीं, बल्कि अब यहाँ से मुस्तकिल खिदमत और चल मदीना का सफर शुरू होता है। सुभान अल्लाह। कई हज है जो ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपने पीरो मुर्शिद के साथ फरमाए। हत्ता कि आपकी सीरत में फिर यूं वाकयात भी हैं कि एक तो ख्वाजा साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह ख्वाजा उस्मान हरवनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की खिदमत में मुस्तकिल हाजिर रहे, बल्कि हाजिरी कैसी मकबूल हुई उनकी कि सीरत निगारों ने लिखा कि ख्वाजा उस्मान हरवनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह जहाँ जाया करते थे, ख्वाजा उस्मान हरवनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का सामान उठाए ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह उनके साथ साथ हम सफर हुआ करते थे। सुभान तो अल्लाह। ये बड़ा निराला अंदाज है बुजुर्गों की खिदमत करने का। आप देखिए सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कितने असहाब हैं जी। लेकिन उनकी शोहरतें देखिए, जी। कोई साहिबुल विसादती वन नालैन है, वाह 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 वाह। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पापोश बरदार हैं, हाय हाय उनके नालैन उठाने क्या वाले हैं। बात है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का तकिया उठाने वाले हैं। क्या बात नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का
کجاوا کسنے والے افراد موجود کیا ہیں. بات ہے. اور مطلب اس طرف اگر بات کی جائے تو عقید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اصحاب میں وہ صحابہ موجود ہیں جو صرف باوضو ہو کر ہی حضور کا کجاوا کسا کرتے تھے. اللہ ادب کا ایک یہ مقام واہ اور واہ. کیفیت ہوا کرتی تھی، اور امت کو جو ادب نصیب ہوا ہے جی وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے طفیل ہی ہوا ہے. بے شک. خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یہ راہ سلوک میں ابتدائی تربیت ہے. واہ. اور ابتدائی تربیت میں کیا ہے کہ اپنے مرشد گرامی کے ساتھ ساتھ ہے اور ان کا سامان اٹھائے ان کے پیچھے پیچھے جہاں وہ جاتے ہیں وہاں وہاں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ چلتے ہیں. یہ وہ مقام ہے جب ایک خادمانہ شان کے ساتھ اللہ والے سے اپنے تعلق کو جوڑا ہے. واہ. اور جب خادمانہ شان کے ساتھ اللہ والے کے ساتھ اپنا تعلق جوڑا ہے تو نتیجہ دیکھیے اللہ کریم نے ایسی حاکمانہ شان عطا فرمائی ہے کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ قبر انور میں موجود ہے، لیکن لکھنے والے پھر بھی لکھ رہے ہیں کہ ایک ایسا شخص ہے جو موجود تو قبر میں ہے لیکن حکومت سارے ہند پر کر رہا ہے. یہ غلامی بڑی مستند ہے. جس کو یہ نصیب ہو جائے اس کے پھر وارے نیارے ہوا کرتے ہیں. اب خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے پیر و مرشد کے ساتھ ساتھ ہے، اور ایسا مقام بھی آتا ہے کہ خواجہ عثمان ہروانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ معین الدین میرا ہے اور مجھے اس پر بہت فخر ہے. جب قارئ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے میزاب رحمت کے نیچے آتے ہیں، دونوں افراد ساتھ ہیں. خواجہ عثمان ہروانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ہاتھ میں اپنے مرید خاص خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہاتھ ہے. اب ہاتھ بلند کر کر جو دعا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، عرض کرتے ہیں اے اللہ یہ معین الدین میرا ہے تو اسے قبول فرما. اللہ. جب یہ دعا کرتے ہیں تو جو آواز آتی ہے وہ یہ آواز آتی ہے کہ یہ ہمارا بھی ہے، ہم نے اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا. اب انداز دیکھیے اولیاء کا کہ جہاں کوئی عزت و مقام والا معاملہ ہوتا ہے وہاں یہ اپنے مریدوں کو یاد رکھتے ہیں. اور اگر اس کو بھی ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جوڑیں اور اس تعلق کو نبی کریم علیہ السلام کی سیرت میں تلاش کریں تو جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رب العالمین جل وعلا کے حضور معراج شریف پر حاضر ہیں تو وہاں پر دیکھیے کیا بات ہے. التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ. سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس خاص حضوری کے لمحات میں بھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ قرب خاص ہے جو نہ پہلے کسی کو ملا نہ بعد میں کسی کو نصیب ہوا، اس قرب خاص میں بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے امتیوں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا. اور یہی چیز اولیاء امت کو سکھائی گئی کہ جب انہیں کوئی مقام ملتا ہے، جب انہیں کوئی ایسا لمحہ میسر آتا ہے جس میں دل کی یہ کیفیت ہو کہ اس وقت کی دعا قبول ہے، تو پھر وہ یہ نہیں کرتے کہ اب میرا ہی سب کچھ بڑھتا چلا جائے، بلکہ اب وہ اپنے مریدین کو بڑھا کر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ میرے مولا ہم نے اس نظام کے مطابق اور ان احکام کے مطابق ان کی تربیت کی ہے جو تو نے ہمیں عطا فرمائی. اب ہم ان تربیت کیے ہوئے افراد کو تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اب تو انہیں قبول فرما. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر اللہ رب العالمین جل وعلا کی طرف سے بھی قبولیت کی سند آتی ہے. یہاں بارگاہ خدا میں جب عرض کیا تو یہ بات جواب میں آئی کہ یہ ہماری بارگاہ میں مقبول ہے. اور جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں تو عقید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی نہ صرف انہیں قبول فرمایا ہے بلکہ قبول فرمانے کے بعد سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی ایک ڈیوٹی بھی لگائی ہے کہ اب تمہیں ہند جانا ہے اور ہند جا کر ہمارے دین کی خدمت کرنی ہے. اور ارشاد فرمایا جاتا ہے وہاں جا کر جب تم ہمارے دین کی خدمت کرو گے تو تمہارے وجود کی برکت سے اللہ کریم بے دینی کو دور فرمائے. اور وہ کیسا نظارہ ہے آج بھی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح تفصیل سے گفتگو کی عبد الواجد بھائی نے. یہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی برکت ہے کہ جس کی وجہ سے گمراہی دور ہوئی ہے، بے دینی دور ہوئی ہے، اور اللہ کریم نے کفر میں اور ظلمتوں میں بھٹکتی ہوئی مخلوق کو اسلام کا نور اور اجالا عطا فرمایا. واہ واہ کیا بات ہے. عطر بھائی منقبت ہو جائے ساتھ ساتھ. جی. تیرا نام خواجہ معین الدین، تیرا نام
نام خواجہ معین الدین تو رسول پاک کی آل ہے تیرا نام خواجہ معین الدین تیرا نام خواجہ معین الدین تو رسول پاک کی آل ہے تو رسول پاک کی آل ہے تیری شان خواجہ خواجگاہ تیری شان خواجہ خواجگاہ تجھے بے کسوں کا خیال ہے تجھے بے کسوں کا خیال ہے میرا بگڑا وقت سوار دے میرے خواجہ مجھ کو نواز دے میرا بگڑا وقت سوار دے میرے خواجہ مجھ کو نواز دے تیری ایک نگاہ کی بات ہے تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے میری زندگی کا سوال ہے یہاں بھیک ملتی ہے بے گماں یہاں بھیک ملتی ہے بے گماں یہ بڑے سخی کا ہے آستہ یہ بڑے سخی کا ہے آستہ یہاں سب کی بھرتی ہیں جھولیاں یہاں سب کی بھرتی ہیں جھولیاں یہ درے غریب نواز ہے یہ درے غریب نواز ہے یہ درے غریب نواز عطائے رسول ہے اللہ یہ بہار چشت کا پھول ہے یہ بہار گلشن فاطمہ چمن علی کا نہال کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ خالد بھائی نے بڑی خوبصورت باتیں ارشاد فرمائی ان میں سے ایک پوائنٹ بہت خوبصورت تھا کہ خواجہ صاحب نے اپنے مرشد کی خدمت کی ہے اچھا فارسی میں کہتے ہیں ہر کے خدمت کرد مخدوم شد ہر وہ شخص جس نے کسی کی خدمت کی ہے تو ایک وقت آئے گا کہ لوگ اس کی خدمت کریں گے اللہ اکبر ہر کے خدمت کرد مخدوم شد جو خدمت کرے گا ایک وقت آئے گا وہ مخدوم ہو جائے گا اور اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ بزرگی کے جو درجات ہیں جی نیکی اور تقوی کے جو مراتب ہیں جی وہ بزرگوں کی خدمت کرنے سے حاصل ہوتے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو کسی بزرگ سے وابستہ کر لیں وہ عالم دین ہوں وہ کوئی شیخ طریقت ہوں اللہ کے نیک بندے ہوں کوئی آستانے والے کوئی خانقاہ والے ہوں جو بھی باشرح لوگ ہوں اور دین کی نمائندگی کر رہے ہوں تو ان کی خدمت کو اپنا معمول بنا لیا جائے اچھا خدمت کا صرف یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ جائیں کو نذرانہ پیش کر دیں ان کی بارگاہ میں جا کے حاضر ہو جانا اور ان کے مجمع کو کثیر کرنا یعنی ان کے چاہنے والوں کی تعداد کو بڑھانا یہ بھی خدمت ہے اچھا پھر آپ سر دبائیں پاؤں دبائیں یہ بھی خدمت ہے اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو والدین کی خدمت کرتا ہے نا اللہ اسے بھی جو ہے نا مخدومیت کا مرتبہ عطا کرتا ہے جو والد اور والدہ کی خدمت کرتا ہے تو اس کو یہ تو ضرور صلہ ملتا ہے کہ جب اس کا بڑھاپا آتا ہے تو اس کی اولاد اس کی خدمت کرتی ہے کیونکہ اس کی اولاد نے بچپن میں یہ دیکھا ہوتا ہے کہ ہمارے بابا یا ہماری اماں جو ہیں وہ اپنے والدین کے ساتھ جس محبت خلوص اور خدمت کا ان کا تعلق تھا تو ہمیں بھی اپنے والدین کے ساتھ ویسا ہی تعلق رکھنا چاہیے تو لب لباب یہ ہے کہ خدمت کیجئے اپنے سے بڑوں کی خدمت کیجئے تو اللہ نے چاہا تو ایک وقت آئے گا کہ آپ کی بھی خدمت کی جائے کیا بات ہے یہاں ایک عبدالواجد بھائی آپ نے جو بات شروع میں لی تھی نا کہ ایک انگریز نے جو لکھا اور سفرنامہ لکھا اور جو اس نے بات کی میں اس وقت ایک بات یہ سوچ رہا تھا کہ یہ ہوتے ہیں وہ افراد
کہ جن کی ساری زندگی اللہ کی یاد میں گزرتی ہے. اللہ واہ یعنی واہ. زندگی کا ایک بہت لانگ ٹائم جو لانگ پیریڈ ہے یہ اللہ کی یاد میں گزرتا ہے, اللہ کے ذکر میں گزرتا ہے. اللہ پاک فرماتا ہے نا فَاذْكُرُونِي اذکرکم, سبحان اللہ, واہ واہ میرا واہ ذکر کرو پھر میں تمہارا چرچا کروں گا. واہ واہ واہ. اب دیکھیں کہ یہ وہ افراد ہوتے ہیں جنہوں نے اللہ کا ذکر کیا, راتیں ان کی اللہ کی عبادت میں گزرتی ہیں. خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیسا اللہ کا ذکر کرتے ہیں, ہر روز 2 قرآن پاک ختم کرتے ہیں. واہ واہ واہ. اچھا, اللہ کا ذکر کیسا کیا کہ لوگوں کو وہ کہ جو غیر مسلم تھے انہیں اللہ اللہ کی صدائیں بلند کرنے والا بنا دیا. وہ جو کل تک کفر و شرک کی وادیوں میں بھٹک رہے تھے انہیں دامن اسلام سے وابستہ کیا, اسلام کا نور عطا کیا, ان کی زبانوں پر بھی اللہ کا ذکر جاری کر دیا. انہوں نے اس انداز میں اللہ کا ذکر کیا. پھر آپ کا علم دین حاصل کرنا, جیسے یہاں پر بات بھی ہو رہی تھی علم دین حاصل کرنے کے حوالے سے, روحانیت کے سفر کے حوالے سے, یہ ساری چیزیں ہیں کہ جو اللہ کی مقصود کیا ہے, اللہ کا ذکر, اللہ کی یاد, اللہ کا ذکر, اللہ کی یاد, اس طرف اتنا مگن ہوئے ان کی ساری زندگی یوں گزری. اور پھر اب ان کی کیفیت یہ ہے کہ دنیا سے تو چلے گئے, آج ان کی قبروں پر بھی اللہ کا ذکر ہو رہا ہے. کسی نے بڑی پیاری بات کی تھی کہ اگر تم نے اگر دیکھنا نا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, اس کی تفسیر پڑھنی ہے تو کتابیں کھولو, تفاسیر کی کتابیں کھولو تو تمہیں تفسیر میں پتہ چل جائے گا اس کا کیا مطلب ہے. اور اگر دیکھنا ہے تو داتا حضور کے بارگاہ میں چلے جاؤ, ہاں غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں چلے جاؤ, خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی بارگاہ میں چلے جاؤ, تمہیں دیکھتی ہوئی تفسیر نظر آئے گی کہ یہ وہ افراد ہیں جنہوں نے اللہ کا ذکر کیا, آج رہتی دنیا تک ان کے صدیاں گزر جانے کے بعد بھی ان کی قبروں پر اللہ کا ذکر ہو رہا ہے, قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہے, اللہ کے ذکر سے لوگ مچل رہے ہیں. وہاں پر جا کر وہ ایسی بارگاہ بن گئی ہے کہ وہاں سے لوگ اصلاح پا کر نکلتے ہیں. یعنی آنے والا کسی بھی انداز میں آتا ہے, کتنوں پر کرم ہوتا ہے اللہ پاک کا, اور بزرگان دین کا جو فیضان نصیب ہوتا ہے وہ کیسے فیضان نصیب ہوتا ہے, یوں ہی تو ہوتا ہے کہ بندے کی دل کی دنیا بدل جاتی ہے. وہ گناہوں میں مبتلا ہو تو اس کو نیکیوں کی طرف ذہن بن جاتا ہے, اب وہ نیکیاں کرنے لگ پڑے گا. اصل ہوتا یہ ہے مدنی چینل کے ناظرین کہ یہ جو افراد ہوتے ہیں ان کی زندگی اللہ کی یاد میں گزرتی ہے, اللہ پاک کی عبادت میں گزرتی ہے. یہ وہ افراد ہوتے ہیں کہ جن کا یعنی ہر لمحہ یوں ہی ہوتا ہے کہ بس محبوب راضی ہو جائے, رب راضی ہو جائے, جے سونا میرے دکھ وچ راضی, سکھ نو چلے پاواں. ہم نے ان سکھوں کا کیا کرنا, اس راحت کا کیا کرنا کہ جس میں محبوب راضی نہیں ہے. محبوب راضی ہے جس میں وہی کام کرنا ہے. محبوب راضی ہے سفر کرنا ہے, محبوب کے لیے سفر کیا. محبوب راضی ہے علم حاصل کرنا ہے, علم دین حاصل کرنا ہے. محبوب راضی ہے کہ مرشد کی خدمت اسی میں لگ گئے. محبوب راضی ہے کہ یہ کام کرنا ہے, کہاں سے سفر کیا, وہ مدینہ پاک کی بارگاہ سے, حضور کی بارگاہ سے حکم ہے خواجہ غریب نواز کو ہند میں آ جاؤ, اب سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے ہند میں آ گئے, یہاں میرے حضور نے حکم کر دیا. محبوب راضی ہیں. یہ ہے کہ جے سونا میرے دکھ وچ راضی, سکھ نو چلے پاواں. پھر جب یہ کیفیت ہوتی ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سارا کچھ عمل تھا نا. دیکھیں حدیث پاک ایک مضمون ہے, فرمایا کہ جو اللہ کے لیے محبت کرتا ہے, اللہ کے لیے بغض رکھتا ہے, اللہ کے لیے دیتا ہے اور اللہ کے لیے ہاتھ روک لیتا ہے, اسے خوشخبری ہے کہ اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا. سبحان اللہ. ہمیں جو اولیاء کرام سے محبت ہے کس کے لیے ہے, اللہ کے لیے. یہ ولی اللہ ہیں. دیکھیں اگر کسی کا نام رکھ دیا جائے نا کہ ولی, تو ٹھیک ہے بھائی آپ کا نام ولی ہوگا, ٹھیک ہے, لیکن وہ عقیدت نہیں ہوگی. لیکن جیسے کہا جائے نا یہ ولی اللہ ہے, یہ اللہ کا ولی ہے, تو ایک دم دل کھچے گا ان کی طرف کہ یہ کون سی ہستیاں ہیں. اور پھر یہ وہ ہستیاں ہوتی ہیں کہ جن کی محبت میں اور آپ چاہ کر بھی کسی کی محبت اپنے دل میں نہیں پیدا کر سکتے, یہ اللہ محبت کو پیدا کرتا ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. ایمان لائے, اچھے عمل کیے, یعنی اللہ پر ایمان اور اللہ کی رضا کے ساتھ عمل اچھے کیے, اب کیا ہوگا سیجعل لهم الرحمن ودا. تو پھر اللہ لوگوں کے دلوں میں ان کی شدید محبت کو پیدا کرتا ہے, شدید محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا ہو جاتی ہے. یہ ایسے ہیں اولیاء کرام. اب دیکھیے نا اللہ رب العالمین جل وعلا نے اولیاء کی شان کو بھی بیان فرمایا, اور جس طرح آپ گفتگو فرما رہے تھے کہ یہ وہ ہیں جنہوں نے اللہ کا ذکر کیا, تو اللہ کریم نے ان کی بایوگرافی کو بھی بیان فرمایا. ارشاد ہوا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. خبردار کہ بے شک جو اللہ تبارک و تعالی کے محبوب ہیں, پیارے ہیں, اللہ والے ہیں, اولیاء اللہ ہیں, لا خوف, ان پر کوئی خوف نہیں ہے, لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, وہ غمگین بھی نہیں ہوں گے. کیوں, یا اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ انہوں نے ایسا کیا کیا ہے کہ یہ بے خوف ہو جائیں گے,
کوئی غم ان کو نہیں ہوگا. اللہ کریم ان کی بایوگرافی بیان فرماتا ہے, واہ. ارشاد فرماتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون. واہ 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 اس وجہ سے کہ یہ ایمان والے ہیں. کانوا یتقون جب کانا فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے تو اسے ماضی استمراری کے معنی میں کر دیتا ہے. اصول تو ہم نے یہی پڑھا ہے, مطلب یہ کہ پاسٹ کنٹینیوس کے معنی میں کر دیتا ہے. ماضی میں مستقل یہ کام ہوتا رہا. اولیاء کا مستقل ماضی میں کیا کام ہوتا رہا؟ یہ کام ہوتا رہا کہ مستقل یہ تقوی کے ساتھ ہی اپنی زندگی گزارتے ہیں. تقوی یہی تو ہے کہ ہر آن اللہ تبارک و تعالیٰ کے منہیات سے اپنے آپ کو بچانا. جس چیز سے اللہ کریم نے منع کر دیا اب یہ اسے بچے رہیں گے. کفر کی طرف جانے سے منع کیا ہے, یہ نہیں جائیں گے. حرام کی طرف جانے سے منع کیا ہے, اولیاء آپ کو حرام کاموں کی طرف نہ جاتے ہوئے دکھیں گے نہ بلاتے ہوئے دکھیں گے, بلکہ علم کی برکت یہی ہے نا کہ علم اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کی طرف لے کر آئے, بندے کو اچھے کاموں کی طرف لے کر آئے, اور بندے کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کس سے راضی ہوتا ہے ان اعمال کی محبت ڈالے. تو یہ وہ محبت ہے جو ان کو نصیب ہو جاتی ہے جب یہ تقوی کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارتے ہیں. تو رب العالمین ارشاد فرماتا ہے لہم البشرا فی الحیات الدنیا, دنیا کی زندگی میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے خوشخبریاں رکھتا ہے. وفی الآخرہ, آخرت میں بھی ہے. صحابی رسول نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, عرض کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے کوئی شخص نیک عمل کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کی نیکی ظاہر نہ ہو, لیکن پھر بھی اس کی نیکی لوگوں تک پہنچ جاتی ہے, تو ایسا تو نہیں کہ اس نیکی کا لوگوں کو پتہ لگ جانا اس کے اجر کا ضائع ہو جانا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم قرآن پڑھو تو قرآن ارشاد فرماتا ہے لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. اگر کسی کی نیکی کا شہرہ ہو گیا ہے, حدیث مبارکہ کا خلاصہ یہ کہ اگر کسی کی نیکی کا شہرہ ہو گیا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی نیکی ضائع ہی ہو گئی, بلکہ اس کی نیکی کا شہرہ ہو جانا بسا اوقات دنیا کی زندگی میں اس کے نیک عمل کی مقبولیت کی دلیل اور علامت ہوا کرتا ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی نیکی ظاہر ہو گئی تو ضائع ہو گئی, نہیں, یہ وہ دنیا کی زندگی کی خوشخبری ہے جو اللہ کریم نے عطا فرما دی کہ اس کی نیکی کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت کو داخل فرما دیا. لیکن فرمایا وفی الآخرہ, آخرت کی نیکی بھی ابھی باقی ہے, آخرت کا انعام باقی ہے. لا تبدیل لکلمات اللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات رکھی ہے, اس کے کلمات تبدیل نہیں ہوں گے. جب دنیا میں اجر عطا فرمایا ہے انشاءاللہ اللہ کریم آخرت کے اجر سے بھی محروم نہیں فرمائے گا. آخرت کے اجر سے محروم نہیں فرمائے گا. یہ وہ ہستیاں ہیں مدنی چینل کے ناظرین. اب دیکھیں کہ اولیاء کرام کی صفات کیسی, اللہ نے کیا کمال عطا کیا, اور پھر خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. قربان جائیں آپ کی سیرت پر. میں چاہوں گا طارق بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں کافی دیر سے, طارق بھائی کی میں زیارت کر رہا ہوں, اللہ سلامت رکھے آپ کو. طارق بھائی آپ کے کچھ اوصاف بیان کریں تاکہ ان پیارے اوصاف کو ہم بھی لیں. مدنی چینل کے ناظرین جتنے عاشقان خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں آج نیت بھی کرتے چلے جائیں کہ انشاءاللہ ہم اوصاف لیں گے, ہم یہ سیکھیں گے اور سیکھ کر پھر انشاءاللہ عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے. کیا ہیں آپ کے اوصاف, بیان فرمائیے کچھ. جی شیخ صاحب, اگر بات کی جائے اوصاف کی, جی جیسے کہ عبدالواجد بھائی نے ایک بات کہی کہ ہمارے پیشوا یا جو ہمارے بزرگ ہیں یا جن کو ہم فالو کر رہے ہیں وہ اہل علم ہوا کرتے ہیں اور وہ اہل علم ہیں. تو اسی طرح وہ اہل علم بہت سارے اوصاف سے متصف ہے. اگر میں یوں ذکر کروں کہ اب تک جو گفتگو ہوئی ہے در حقیقت ایک جہت سے دیکھیں تو یہ حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اوصاف ہی بیان ہوئے ہیں. آپ کی تحصیل علم یہ بھی آپ کے اوصاف میں سے ایک وصف رہا. اسی طرح مرشد پاک کی خدمت یہ بھی آپ کا ایک نمایاں وصف رہا. پھر سفر کا سلسلہ, اور اس سفر میں ہی مرشد کا ملنا, پھر ان کے ساتھ سفر, اور پھر سفر مدینہ, اور پھر وہاں سے ہند کی طرف آنے کا بارگاہ رسالت سے حکم ملنا. اچھا, اس میں اوصاف کی طرف بڑھتے ہوئے ایک چیز اور ذکر کروں گا جو آپ کے وصف میں ہی شامل ہے. سفر بھی آپ کے وصف میں ہی شامل رہا کہ آپ کا سفر رہا, اور تحصیل علم دین کے لیے اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان جو آپ کو حکم ملا, آرڈر ملا, پیغام ملا, اس پر عمل کے لیے یہ جو سفر ہوا. بالخصوص اس سفر میں جو مدینہ منورہ سے شروع ہوتا ہے اور مختلف مقامات سے بغداد معلیٰ, سمرقند, بخارا, ان تمام جگہوں سے ہوتے ہوئے غزنی اور پھر اجمیر شریف تک کا جو سفر ہے. اچھا, اس سفر میں ہی
ایک مقام سے گزرنا ہوا ہے. اور اگر بات کی جائے ملک پاکستان میں رہنے والوں کی تو اس مقام پر بہت سے ہمارے احباب ہیں جنہیں جانے کی سعادت نصیب ہوئی ہے. واہ. وہ مقام ہے حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار مبارک. تو حضور خواجہ غریب نواز کا یہ جو سفر تھا، جس سفر میں آپ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار مبارک پر آپ نے حاضری کا شرف پایا، اس مزار مبارک پر حاضری دی، اور ایک یہ انوکھا انداز تھا، مزار پر حاضری دی اور یہاں کچھ عرصے قیام فرمایا، عبادات ریاضات میں وقت کو گزارا اور آپ کی بارگاہ سے فیض کو پایا. اور اس فیض کا ذکر جو ہے آپ نے جن اشعار میں کیا، بڑے ہی مشہور وہ اشعار ہیں حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے. یہ کہے ہوئے اشعار، یہ کہے ہوئے یہ الفاظ جو ہے داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر یوں کندہ ہے، اور اگر یوں کہیں کہ ہر عاشق کی زبان پر بھی ہیں تو غلط نہیں ہوگا. وہ الفاظ کیا ہیں؟ لے لیتے ہیں ہم عطر بھائی سے. کیا فرماتے ہیں؟ فارسی کے اشعار ہے. فرماتے ہیں گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصاراں پیر کامل، ناقصاراں پیر کامل کاملہ رہنما. یعنی بارگاہ داتا میں حضور خواجہ غریب نواز عرض گزار ہیں کہ گنج بخش داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا جو فیض ہے، گنج بخش فیض عالم مظہر نور، آپ کا جو فیض ہے یہ سارے عالم پر جاری ہے، اور آپ جو ہے نور خدا کے مظہر ہیں، اور ناقصارا پیر کامل. جو ناقص لوگ ہیں، جسے آپ بات کی جائے ہم جیسے ناقص لوگوں کے لیے آپ پیر کامل کی حیثیت رکھتے ہیں. ناقصاراں پیر کامل اور کاملارا رہنما. ناقص لوگوں کے لیے تو پیر ہیں ہی ہیں، اب جو پیران عظام ہیں، مشائخ ہیں، اہل اللہ ہیں، اللہ والے ہیں جو خود کسی مرتبے پر ہیں، تو ان کے لیے آپ ایک رہنما کی حیثیت. تو یہ حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وہ عقیدت اور محبت بھرا انداز تھا. اللہ پاک ہمیں اس مقام کی بھی حاضری نصیب فرمائے، اور اس مقام کی بھی حاضری نصیب فرمائے جہاں پر آپ کا مزار اطہر ہے. اجمیر شریف کی بھی حاضری نصیب ہو، ذہن نصیب اور برکت نصیب ہو. تو بات تھی حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اوصاف کی. تو آپ کے اوصاف میں تحصیل علم دین سیکھنے سکھانے کے لیے سفر، مرشد پاک کی خدمت، اور اس راہ تصوف میں، راہ طریقت میں جو ایک انداز رہا. اسی کے ساتھ ساتھ آپ کے مزید جو اوصاف کی طرف اگر نظر کریں تو ان میں سے کچھ کا ہم ذکر کرتے ہیں کہ تلاوت قرآن اور شب بیداری. اب قرآن پاک کی اس قدر تلاوت کرتے کہ دن اور رات میں 2 قرآن پاک کا ختم فرمایا کرتے تھے، اور پھر رات بھر تک آپ کا یہ شغف رہتا کہ آپ عشاء کے وضو سے نماز فجر ادا کرتے، رات کو عبادت میں گزارتے، عبادت و ریاضت کا یہ سلسلہ جاری رہتا، تلاوت قرآن کا یہ سلسلہ جاری رہتا، اور پھر تلاوت قرآن ہی سے متعلق اور قرآن پاک سے محبت، یعنی قرآن پاک کی برکتیں کیا ہیں. حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص قرآن کریم دیکھتا ہے، قرآن کی زیارت کرتا ہے، اللہ پاک کے فضل و کرم سے اس کی بینائی، یعنی اس کی جو آنکھوں کی روشنی ہے، دیکھنے کی طاقت ہے، یہ زیادہ ہو جاتی ہے. قرآن کی یہ برکتیں ہیں کہ اس سے آنکھوں کی بینائی تیز ہوتی ہے، اور فرماتے ہیں کہ اس کی آنکھ کبھی نہیں دکھتی
اور نہ خشک ہوتی ہے جو قرآن کی زیارت کرتا ہے. کیا بات. یہاں ہمارے لیے جو درس ہے، جو میسیج ہے، جو پیغام ہے اس وصف سے، ایک تو قرآن پاک کی تلاوت کریں، اس سے برکتیں حاصل کریں، اور ان اس تلاوت اور اس برکتوں کا ایک جو ہمیں دوسرا فائدہ پہنچے گا، یعنی یوں تو ثواب کے حوالے سے دیکھیں، نیک عمل ہے، نیکی ملے گی، ثواب ملے گا، اور دوسرا جو بینیفٹ ملے گا، فائدہ یہ کہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو نظروں کی حفاظت رہے گی. یہ اللہ والے کا قول ہے، ان کا کہنا ہے، تو انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوں گی. اسی کے ساتھ عفو و درگزر اگر بات کی جائے، آپ کی وصف میں سے یہ ایک نمایاں وصف تھا. اور لباس کے اندر سادگی، آپ کے لباس میں زیادہ جس کو ہم کہنا ہے کہ فیشنیبل نمود اور نمائشی نہیں، بالکل سادہ لباس، اور ایک انتہا درجے کی آپ کے لباس میں سادگی تھی. اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس جو ہے نا، وہ کہا گیا کہ 2 چادروں پر مشتمل ایک لباس تھا جسے آپ زیبتاً فرماتے، اور عاجزی ان کے ساری. یہاں سے ایک اور یہ ظاہر تھی کہ لباس میں پیوند بھی لگے ہوتے، مگر اتنی بڑی ہستی کبھی بھی اس لباس کے پہننے میں آر محسوس نہ کرتے. اچھا، یہاں 2 چیزوں کو مینشن کرنا ضروری ہے. ایک تو لباس ایسا ہو جو سنت کے مطابق ہو، یہ ضروری ہے، یعنی جس کو ہم کہیں کہ بہت زیادہ فیشنیبل لباس، اس سے بھی بچا جائے. اور دوسرا ہے کہ سادگی کا نام یہ نہیں ہے کہ لباس بالکل ہی آپ بولیں گے یار گندا لباس ہے بدلیں، یہ سادگی یہ نہیں ہے. سادگی یہ ہے کہ صاف ستھرا، جس کو ہم پاک صاف ستھرا لباس کہیں، کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں نماز میں حاضر ہونا ہے، تلاوت قرآن کرنی، دیگر عبادات اور ریاضت کرنی ہے، تو یوں جو ہے اہتمام رکھنا چاہیے کہ لباس صاف ستھرا بھی ہو اور سادگی پر مشتمل ہو. اچھا، حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اوصاف میں بڑا پیارا ایک وصف رہا، اس کو ذکر کر کے اپنی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں. خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ، جن کا ہم نے ذکر خیر سنا، حضور خواجہ غریب نواز کے خلیفہ بھی ہیں، انہوں نے خدمت میں عرصہ گزارا ہے، ایک طویل عرصے تک آپ کی خدمت میں رہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں رہا. حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو صفات تھیں، یہ مومنانہ صفات تھیں، اور ان میں سے آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی بھی یہ نہیں دیکھا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کبھی کسی کے راز کو فاش کیا ہو، کبھی کسی کے چیز جس کی آپ جانتے تھے، جس کے بارے میں کسی مومن کا، مسلمان کا راز فاش کیا ہو، ایسا کبھی نہیں. مسلمانوں کی پردہ پوشی ایک ایسا نمایاں وصف تھا. اگر میں بات کروں کہ یہ آج کی میں عرض کروں، آج کی اس جو ہم چھٹی شریف منا رہے ہیں، اگر یہ جو اوصاف بیان کریں، ان اوصاف کو لیں اور ان اوصافوں میں سے بھی اس ایک وصف کو بھی مزید خصوصیت کے ساتھ ہم لے لیں، دوسروں کے راز فاش نہیں کرنے. آپ بتائیں مدنی چینل کے ناظرین کہ اگر گھر سے ہی شروع کریں، معاشرے سے شروع کریں، خاندان سے شروع کریں، دوستوں میں شروع کریں. اچھا، گھر کا تو چلیں شاید نہیں ہوگا، لیکن گھر والوں کی بعض راز اپنے گھر والوں کو، عورت اپنے گھر والوں کو بتا رہی ہوتی ہے، مرد اپنے گھر والوں کو بتا رہا، تو یوں بھی یہ گھر ٹوٹنے کا ایک اندیشہ رہتا ہے. لیکن دوستوں کے راز دوسرے دوست کو، خاندان والوں کے راز دوسروں کو بتائے جا رہے ہیں، تو بہت سے ایسے معاملات ہوتے ہیں. جب یہ کیفیت ہوگی تو آپ سوچیں نا مدنی چینل کے ناظرین کہ معاشرے میں بگاڑ کتنا ہوگا. لیکن اگر ہم یہ پیارا وصف اپنا لیں کہ راز ملا ہے، آپ کو پتہ چلا ہے، سینے میں دفن کر لیں. کسی نے بڑی پیاری بات کی تھی کہ سینے میں ایک بڑا سا قبرستان بنا لو، بڑا سا قبرستان، راز آئے دفن کر دو، نکالو نہیں. یہ راز جب نکلتے ہیں نا، لیکن سامنے والوں کو بڑی تکلیف بھی ہوتی ہے. بعض اوقات ہمارا راز فاش کر دینا شاید ہمیں تو تھوڑی سی تسکین دے دے گا، لیکن آگے والی کی زندگی برباد ہو جائے گی. کسی کی زندگیاں ٹوٹ جاتی ہیں، گھر ٹوٹ جاتے ہیں، نہ جانے کیا سے کیا ہو جاتا ہے. بہرحال اللہ پاک عافیت فرمائے. خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی چھٹی شریف منانے والے عاشقان رسول خصوصیت کے ساتھ اس پیغام کو لے کر آگے چلیں گے تو انشاءاللہ ہمیں برکتوں سے انشاءاللہ برکتیں ہماری مقدر ہوں گی. کچھ فرما رہے ہیں اسی بات پر جو راز فاش کرنا یا کسی کی ایسی چیز جو آپ کو معلوم ہو گئی ہے، تو بیان کرنے والا کہتا ہے میں سچ تو کہہ رہا ہوں، واقعی ایسا ہی ہے، بالکل ایسا میں بات کہی ہو نا جو سچ ہے. بھائی آپ جو کہہ رہے ہو سکتا ہے سچ ہی ہو، لیکن ہر سچ کو ہر جگہ بیان کرنا، یہ دیکھ لیجئے کہ اس بیان کرنے کو آپ کو کہ شریعت نے واجب کیا ہے کہ اس کو آپ بیان کریں، اور اس بیان کرنے میں پھر کتنوں کی دل آزاری ہے، کتنوں کی جو ہے وہ حق تلفی ہے، اس پر بھی ضرور غور کیا جائے. اور جو ہے وہ جو آپ نے نکتہ دیا، جو مدنی پھول یہاں سے ہمیں ملا کہ ہمیں اس وصف کو اپنا چاہیے. بہت سارے لڑائی جھگڑے فتنہ و فساد ختم ہو جاتے ہیں
گھر کے, معاشرے کے, آفیسز کے, اداروں کے, کمپنیز کے, اگر اس پہلو کو اپنا لیا جائے. عبد الواجد بھی کچھ فرما رہے ہیں. راز فاش کرنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آدمی سپیکر کھولے, مائک پہ اعلان کرے, یا بہت بڑا مجمع ہو اس کے اندر جا کے بات کرے. کسی ایک بندے کو بتانا بھی راز فاش کرنا ہے. یہ تو میرا خاص بندہ ہے نا, ہاں, میں اس کو بتا, اس سے تو کوئی چیز نہیں نہ چھپائی جاتی نا. یہی بات میں عرض میرا تو ہر چیز اس پر آیا بھائی, میرے دل کی ہر بات اس کو پتا ہے, اب میں سے چھپاؤں گا کیا؟ اور اس کو بتاتے ہوئے یہ بھی کہتے ہیں کہ بس تمہیں ہی بتا یہ رہا تمہیں ہوں, بتا رہا ہوں میں, ٹھیک ہے, اور کسی کو نہیں بتاؤں گا. اور پھر وہ بھی آگے کسی اور کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ بس اس کا بھی کوئی ہمراز ہے. تو اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. پھر بعضوں کو ہر شخص کا کوئی نہ کوئی ہمراز آگے موجود ہے. خیر سے پھر یوں ہی بات, جو عبد الواجد بھائی نے توجہ دلائی ہے, یوں ہی بات پھیلتے پھیلتے پتہ چلتا ہے کہ وہ جی ایک معاملہ ہوا تھا. اللہ اکبر. وہ ایک بات تھی, نارمل سی بات تھی, لیکن وہ نا گھومتی گھومتی نا میرے پاس آئی. میں بھی حیران تھا یار یہ بات کیسے آئی, یہ تو ایک راز تھا. وہی والی بات ہے کہ ہر رازدار کا آگے کوئی رازدار ہے. اللہ پاک عافیت اس فرمائے. راز کا نام مقام ہے کیا, اس راز پہ پردہ رہنے دو. ہاں, یہ راز تو پھر راز ہی رہے تو بہتر ہے. تھوڑی سی ترمیم کے ساتھ میں نے شعر آپ کی طرف بڑھا دیا. جب گھومتی بھی آتی ہے تو پھر غلو اور زیادتی کے ساتھ آتی ہے. وہ اصل کچھ ہوتی ہے, جب وہ گھوم کر پہنچتی ہے تو بندہ آخر میں یہ کہتا ہے یار میں نے تو یہ نہیں کہا تھا, یعنی بات کیفیت نہیں تھی. بات کبوتر کی چلتی ہے, جب گھوم کر آتی تو وہ ہاتھی بن چکا ہوتا. کیا بات ہے جی. چلیے مدنی چینل کے ناظرین, ہفتہ اور اتوار 2 دن ہم بچوں کے لیے ایک سیگمنٹ کارٹون کا لے کر آتے ہیں. آئیے بچوں کو کارٹون دکھاتے ہیں. دادا اتنے سارے کبوتر. بیٹا یہ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کا مزار شریف ہے, جہاں ہم نے حاضری دینی ہے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. حمزہ بیٹا, یہ مزار جس ہستی کا ہے ان کا نام حسن, جبکہ معین الدین اور خواجہ غریب نواز کے لقب سے مشہور ہیں. آپ رحمت اللہ علیہ حافظ اور عالم بھی تھے. آپ رحمت اللہ علیہ نے 15 سال کی عمر میں علم دین سیکھنے کے لیے کئی ممالک کا سفر کیا. یہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں. ان کی زندگی کا کوئی واقعہ تو سنائیں. واقعات تو بہت ہیں, ایک جادوگر کا واقعہ سناتا ہوں. جادوگر کا واقعہ, واہ, سنائے نا. بیٹا خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ جب ہند اجمیر شریف میں تشریف لائے, آپ کی نیکی اور محبت دیکھ کر لوگ آپ کے قریب آنے لگے. یہ بات وہاں کے بادشاہ کو پسند نہ آئی. اس نے اپنے سب سے طاقتور جادوگر کو بھیجا تاکہ وہ خواجہ صاحب کو ڈرائے. جادوگر اپنے کئی جادوگروں کے ساتھ آیا اور طرح طرح کا جادو دکھانا شروع کیے. کبھی آسمان سے پانی برسائے, کبھی آسمان سے پتھر برسائے, کبھی آسمان سے آگ برسائے. مگر خواجہ صاحب نے اپنے محبت کرنے والوں کے گرد ایک دائرہ کھینچ دیا, جس سے یہ سب جادو کے اثر سے محفوظ ہو گئے. اچھا. پھر جادوگر نے دوسرا جادو استعمال کیا. دوسرا جادو وہ کیا. جادوگر نے اپنے جادو سے ہزاروں سانپ بلائے, جس سے لوگ گھبرا گئے اب کیا ہوگا. مگر جیسے ہی سانپ اس دائرے کے پاس پہنچتے فوراً مر جاتے. جادوگر جتنا جادو کرتا سب ناکام ہو جاتا. آخر میں جادوگر غصے میں آ گیا اور اب اس نے سب سے بڑا جادو کیا. سب سے بڑا جادو وہ کیا تھا. جادوگر ہوا میں اڑنے لگا اور بہت بلندی تک چلا گیا. یہ سب دیکھ کر لوگ گھبرانے لگے. مگر خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ مسکرا رہے تھے. آپ رحمت اللہ علیہ نے چپل کو اشارہ کیا
चप्पल उड़कर जादूगर के सर पर पड़ने लगी। जैसे जैसे चप्पल पड़ती वो उसी रफ्तार से नीचे आता रहा। आखिरकार वो थक हार कर अल्लाह के उस वली के कदमों में गिर पड़ा और सच्चे दिल से तौबा करके मुसलमान हो गया। प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक की ताकत सबसे बड़ी है। जो अल्लाह पाक के दोस्त होते हैं इन्हें कोई जादू और ताकत नुकसान नहीं पहुंचा सकती। बेटा, किसी अल्लाह के वली के मजार शरीफ पर हाजिरी का तरीका ये है, अगर मुमकिन हो तो कदमों की तरफ से आएं। कब्र शरीफ से तकरीबन 4 हाथ यानी 2 गज दूर रहे। हल्की आवाज में इस तरह सलाम अर्ज करे, अस्सलामु अलैका या वली अल्लाह, यानी ए अल्लाह के वली, आप पर सलाम हो। एक बार सूरह फातिहा 3 मरतबा कुल हुवल्लाह शरीफ की तिलावत, शुरू और आखिर 3-3 बार दुरूद पाक पढ़कर इस सवाब साहिबे मजार की बारगाह में नजर कर दें। नीज आप अपनी दीगर नेकियां भी उन्हें ईसाल कर सकते हैं और उनके वसीले से अपने लिए दुआएं भी मांगें, क्योंकि अल्लाह के नेक बंदों की बारगाह में दुआएं कबूल होती हैं। अगर मुमकिन हो तो वापसी पर उल्टे कदमों पलटें ताकि मजार शरीफ को पीठ न हो। अल्हम्दुलिल्लाह, मदनी चैनल के नाज़रीन, बच्चों के लिए ये एक बड़ा प्यारा सा सेगमेंट है। बच्चे भी सीखते हैं इससे, अल्लाह ने चाहा तो यूं भी इस अंदाज में बच्चों की एक तरबियत का सिलसिला ये रहेगा। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आपकी कुछ कॉल्स हैं, कॉल लेते हैं। मोहम्मद अरसलान अत्तरी मदीनतुल औलिया मुल्तान शरीफ से बात कर रहा हूँ। कुल अक्सुल्ले अला कहते कहते में आज का मौजू बहुत ही प्यारा है। आज तो हमारे खालिद अमीर मदनी भाई काफ़ी दिनों के बाद कुल अक्सुल्ले अला कहते कहते में तशरीफ़ लाए। खालिद भाई, आपसे ये सवाल है कि हमारे ख्वाजा गरीब नवाज ये बेसिकली कहाँ के रहने वाले से, ये दीन इस्लाम के लिए इन्होंने ये इंडिया तो हिजरत की थी, इससे पहले ये कहाँ के थे, इस बारे में कुछ मदनी पुल इरशाद फरमाए। मुन्नात का इस्लाम भाई आपसे अर्ज है कि ये वाला कलाम सुना दे, पहुँचूं दरे सरकार पे चाहा तो यही है। सुभान अल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन बरकत अता फरमाए। आपको बहुत शुक्रिया कॉल करने का। ख्वाजा साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह के इब्तिदाई तारुफ में जिस तरह ये बात जिक्र हुई कि आप सजिस्तान या सीस्तान के इलाके सजिज़ में आपकी विलादत हुई थी, वहीं के आप रहने वाले थे। फिर वहाँ से जो असफ़ार शुरू किए, फिर उसमें कई ममालिक और कई इलाके शामिल हैं। वहाँ सफ़र करते करते बिल आखिर जब हिंद पहुँचे तो राजस्थान का जो एरिया है जहाँ आज अजमेर शरीफ का इलाका मौजूद है, वहाँ पर आपने दावत इस्लाम का गोया एक मरकज़ बनाया और फिर यहाँ से दावत व तबलीग वगैरह का सिलसिला और नेकी की दावत का सिलसिला जारी रहा। ठीक हो गया जी, एक और कॉल लेते हैं। अबू बहलूल मोहम्मद जुबैर अख्तारी मदीनातुल औलिया मुल्तान शरीफ से ताल्लुक़ है मेरा सिलसिला खुले आँख सल्ले अला में सवाल ये है, ख्वाजा गरीब नवाज का सबसे बड़ा वस्फ क्या था? और नात खान इस्लामी भाई से मेरी अर्ज है कि हमें ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमा की अमीर अहले सुन्नत की लिखी हुई कोई भी मनकबत सुना दे। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन आमीन आमीन। क्या कहेंगे अब्दुल वाजिद भाई, सबसे बड़ा वस्फ? ख्वाजा साहब के औसाफ में से जो सबसे बड़ा वस्फ है वो लोगों को अल्लाह के दीन की तरफ बुलाना, यानी नेकी की दावत, और फिर खिदमत खल्क है, मखलूक की खिदमत है। तो आपने मखलूक को अपने खालिक से जोड़ा है और लोगों को जो है वो अल्लाह के दीन की तरफ बुलाया है। ये आपके औसाफ में से सबसे नुमायां वस्फ है। बेहतरीन हो गया जी, एक और कॉल लेते हैं। मेरा नाम मोहम्मद गफरान अब्बास अख्तारी है, मेरा ताल्लुक विहाड़ी पंजाब से है। आज के खुले आँख सल्ले अला सिलसिले में मेरा सवाल ये है कि ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने हिंदुस्तान में इस्लाम की तबलीग कहाँ से शुरू की? क्या कहेंगे तारिक भाई? आपका जो सफ़र हुआ मदीना मुनव्वरा से यूं फिर बगदाद और सब जगहों से होते हुए, अगर यूं कहिए कि ये सफ़र तबलीग दीन राह दीन ही में था, और जो अगर दूसरे अंदाज में दूसरे लफ्ज़ों में कहें कि तबलीग का जो मरकज़ आपने जिस मकाम को बनाया वो अजमेर शरीफ था। ठीक है, एक और कॉल लेते हैं।
رضا المصطفیٰ اختاری خانوال سے میرا تعلق ہے. میرا سوال یہ ہے کہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو غریب نواز کیوں کہا جاتا ہے؟ خالد بھائی. عطائے رسول تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ رسول نے خواجہ کو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خواجہ کو یہاں ہند بھیجا تھا. اور غریب نواز اس لیے کہا جاتا ہے بچپن سے ہی آپ کی غریب نوازی مشہور ہے. خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی غریب نوازی پر کئی واقعات ہیں. ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ بچپن میں ہی تھے آپ کہ عید کی نماز کے لیے جا رہے تھے اور عید کی نماز کے لیے جیسے چہل پہل ہوتی ہے وہ ویسے ہی چہل پہل موجود تھی. خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نیا لباس پہن کر عیدگاہ کے لیے جب تشریف لے جا رہے تھے راستے میں ایک نابینا لڑکے کو دیکھا. وہ پرانے کپڑے پہنے ہوئے, کوئی پرسان حال نہیں. تو خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دل میں جو مخلوق خدا کی خدمت کا درد چھپا تھا نا وہ بچپن سے ہی تھا, وہ دل میں موجود تھا. اب ظاہر ہوا اپنے کپڑے اسے عطا فرمائے اور پھر اپنا خود جو پرانا سا ایک لباس تھا وہ پہن لیا. بس ایک بندے کے دل میں خوشی داخل ہو جائے, اس بچے کو وہ کپڑے پہنا کر پھر اسے اپنے ساتھ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عیدگاہ لے گئے. یہ غریب نوازی جیسے ہی بچپن سے ہی آپ کی فطرت میں یا آپ کی عادت میں شامل تھی. بچپن میں بھی کوئی ایسا بندہ دیکھا جو سب خوش ہیں تو یہ غمزدہ کیوں ہے؟ غریب ہے تو اس لیے غمزدہ نہ رہے. خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کے غم کا مداوع کیا. اور اس طرح کے کئی واقعات خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت میں موجود ہیں. جب غریبوں نے آپ کی غریب پروری کو دیکھا تو خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے غریب نواز ہونے کے نعرے کو بلند کر. کیا بات ہے, کیا بات ہے. اگلی کال لیتے ہیں. شہر یار اتاری بندہ شاہ بلاول سے عرض گزار ہوں. سید صاحب, آپ اکثر فرماتے ہیں کہ دامن مصطفیٰ ہاتھوں میں ہے, اس کا کیا مطلب ہے؟ اور نعت خواں اسلامی بھائی سے عرض ہے کہ یہ والا شعر سنا دیں, فیض سے جن کے لاکھوں امام سجے, جزاک اللہ خیرہ. آمین آمین. دامن مصطفیٰ ہاتھوں میں ہے, اس کو میں مزید اس کی کس طرح وضاحت کروں؟ دامن مصطفیٰ حضور کا کرم, اللہ کا لاکھ لاکھ کروڑ احسان ہے کہ ہم حضور کی امتی ہیں. سبحان اللہ. ہم حضور کی امتی ہیں, یہی اللہ پاک کا احسان. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سینوں میں ہے, وللہ الحمد. اللہ یہ محبت بھی قائم رکھے اور اس میں کمی نہ آئے. اللہ کرے کہ یہ محبت بڑھتی چلی جائے. اور بس جو حضور کے دامن سے وابستہ ہے نا, حضور کے امتی ہیں نا, بس اس سے وابستہ رہیں. اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھے. اگلی کال لیتے ہیں. ماشاء اللہ, اللہ آپ سب کو خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ کا فیضان نصیب فرمائے اور ہماری آل اولاد کو بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک عرض تھی خالد بھائی سے, یقین مانے جمعرات کو تقریباً 8-8:15 بجے ان کی زیارت کی ہے. ہم ناشتہ کرنے کے لیے نیچے جا رہے تھے تو یہ گزر رہے تھے, پھر رش دیکھ کر یہ دوسری طرف مڑ گئے نا, تو میں سوچ رہا تھا کہ مدنی چینل پر اتنے حسین نظر نہیں آتے جتنے یہ حسین ہیں. اللہ ان کو نظر بد سے بچائے. نعت خواں سے گزارش ہے کہ یہ والا کلام سنا دیں, میرا دل میری جان مدینے والے. جزاک اللہ خیرہ, دعاؤں کی درخواست ہے. کیا بات ہے جی. ویسے تو مدنی چینل پر بھی حسین نظر آتے ہیں جی, ہماری آنکھ سے دیکھیں آپ. اللہ خالد بھائی کو برکتیں عطا فرمائے. بڑے پیارے اسلام بھائی ہیں, اللہ سلامت رکھے جی. آپ دیکھ لیں ماشاءاللہ اسلام بھائی آپ سے کتنی محبت کرتے ہیں. ہم سب کی محبتوں کے قرضدار ہیں, مشکور ہیں. اللہ کریم ہم سب کو جنت میں نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ جمع ہونا نصیب فرمائے. کیا بات ہے جی. اگلی کال لیتے ہیں. میں عبد الشکور کشمور سے بات کر رہا ہوں. پروگرام کھلے آنکھ سے دینا بہت اچھا ہے. سوال یہ ہے کہ جو سب کے لیے اچھا ہو, سب کا اچھا چاہتا ہو, اس کے ساتھ کوئی برا کرے تو اس کا کیا کیا جائے؟ میں سمجھ نہیں سکا. میں بھی نہیں سمجھ. جو سب کے لیے اچھا ہو, سب کا بھلا چاہتا ہو, کوئی اس کے ساتھ برا کرے تو کیا کیا جائے؟ کیا کیا جائے خالد بھائی؟ اس کے ساتھ جو برا کر رہا ہے اسے کیا کرنا ہے, اسے سمجھ جانا چاہیے. جو اچھا ہے اس کو اپنی اچھائی کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے. واہ کیا بات ہے, 2 جملوں میں آپ نے بڑا پیارا جواب دیا, ماشاءاللہ. اگلی کال دیجئے. اسلام آباد سے اطہر تاری عرض گزار ہوں. ثاقب شاہ جی سے سوال عرض ہے کہ بعض لوگوں کو علم کا غبار ہوتا ہے اور اولیاء اللہ کے بارے میں شاید یہ گمان کر بیٹھتے ہیں کہ وہ عالم نہیں تھے, علم نہیں تھا, صرف کرامات کا. تو اس میں ارشاد فرمائیے کیا کوئی بغیر علم کے مطلب ولی بن سکتا ہے؟ اس میں تھوڑا سا کیٹیگرائز فرما دیجئے گا تاکہ امت کی رہنمائی ہو جائے. عبد الواجد بھائی کیا کہیں گے؟ ویسے شاہ صاحب سوال تو انہوں نے آپ کی ذکر کیا. جی ایسے ہی ہے کہ کوئی جاہل بھی, یعنی کوئی شخص جو عالم نہیں ہے وہ اللہ کا ولی نہیں بن سکتا. صحیح. اور اگر کوئی شخص جس نے علم دین نہیں پڑھا وہ اگر اللہ کا ولی بن جاتا ہے
تو اللہ کی سنت یہ ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ پہلے اسے علم عطا کیا جاتا ہے، پھر اسے ولایت کے مرتبے پہ فائز کیا جاتا ہے۔ تو جو ولی ہے وہ عالم تو ہے ہی، اگر وہ پڑھا ہوا نہیں بھی ہے تو اللہ اسے علم لدنی عطا فرما دیتا ہے، اور اس کی برکت سے وہ شریعت کی مخالفت سے محفوظ رہتا ہے۔ جی سبحان اللہ۔ واہ۔ اگلی کال دیجئے جی۔ محمد اشرف اتاری، مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ میرا یہ سوال ہے کہ خواجہ صاحب کی جو تعلیمات تھیں اس وقت ان کا بنیادی مقصد کیا تھا؟ اور اطہر بھائی آئے ماشاء اللہ، کوئی کلام سنا دیں۔ جدھر دیکھوں مدینے کا حرم ہو۔ ماشاءاللہ، اشرف بھائی نے اسے کلام کی فرمائش اطہر بھائی سے کی، مگر پڑھ خود بھی دی ہے، انشاءاللہ اطہر بھائی بھی پڑھ ہی لیں گے۔ بنیادی جو تعلیمات کا پیغام تھا یا مقصد تھا، اسے دیکھا جائے تو ان میں چند چیزیں نمایاں تھی: مخلوق خدا سے محبت، خدمت خلق، اور صبر و برداشت، اخلاص، اور سب سے بڑی چیز اللہ اور اس کے رسول سے محبت اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت۔ واہ کیا بات ہے جی۔ اگلی کال دیجئے۔ میرا نام عبید رضا اتاری ہے، میں کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ آپ مجھے یہ سنا دے، عجل عجل یا رمضان، جلدی جلدی آ رمضان، جزاک اللہ خیرا۔ آمین آمین بھائی، یہ آپ کا۔ اگلی کال دیجئے۔ میرا نام سید محمد ظہور الحسن گیلانی ہے، میں بہاولپور سے بات کر رہا ہوں۔ مجھے آپ کا پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت اچھا لگتا ہے۔ مجھے آج خواجہ غریب نواز کی کوئی بھی منقبت سنا دیں، جزاک اللہ خیر۔ آمین، بہت شکریہ سید صاحب۔ اچھا جی، کچھ میسیجز بھی لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سید بھائی، خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی منقبت سنا دیجئے۔ اے چشت نگر والے تم میرا بھرم رکھنا۔ سبحان اللہ۔ اچھا جی، ارسلان اتاری ہیں تلاگنگ سے، کہہ رہے ہیں جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، آپ کو دل کی گہرائیوں سے خواجہ غریب نواز کی چھٹی بہت بہت مبارک ہو جی۔ دل کی گہرائیوں سے، مزید گہرائیوں سے خیر مبارک، آپ کو بھی بہت بہت چھٹی شریف مبارک ہو۔ کلام سنا دیں، وہ روزہ ہے جہاں دل نہیں توڑے جاتے۔ اللہ آپ کے والدین کو صحت بھی عطا فرمائے۔ اچھا جی، کہہ رہے ہیں جی عبد الماجد اتاری، مدینہ الاولیاء ملتان صحرائے مدینہ، کہہ رہے ہیں جی میری فرمائش ہے رب کرے منظور دعاواں، آوے مینو موت مدینے۔ شاہ صاحب کرم فرما دیں، یہ کلام سنوا دیں۔ یہ سرائے کی زبان کا کلام ہے، یہ ہے آپ کو ذہن میں کلام؟ یہ کل بھی فرمائش آئی تھی، وہ کل تو عدنان بھائی تھے تو ان کو بھی یہ کلام تو نہیں آ رہا تھا پنجابی میں، اس سے ریلیٹڈ کوئی کلام پڑھ دیں گے انشاءاللہ۔ چلیں ٹھیک ہو گیا جی۔ کل بھی ہم نے یوں ہی کیا تھا، ہم نے کہا جی ہم کو پنجابی آپ کو کلام سنا دیں گے۔ کیا بات، متبادل حال۔ اچھا جی، زبیر بھئی سرگودا سے، شاہ صاحب کیا حال ہے جی؟ اللہ پاک کا بڑا احسان ہے، دامن مصطفیٰ ہاتھوں میں ہے۔ نعت خواں اسلام بھائی سر جائے کہ یہ کلام لازمی سنا دیں، مینو شوق مدینے جامن دا۔ ٹھیک ہو گیا جی، میری التجا ہے یہ کلام سنا دیں مجھے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی، میں جو یوں مدینے جاتا، اس کلام کی فرمائش بھی آئی ہے جی۔ اچھا جی، ساقی بھائی مجھے نعت خواں اسلام بھائی ان دونوں کلاموں میں سے اگر دونوں نہ ہو سکیں تو پلیز ایک ضرور کلام سنوا دیں۔ نمبر 1، آئی پھر یاد مدینے کی رلانے کے لیے۔ نمبر 2، جو کوئی غم ستائے تو مدینہ یاد کر لینا۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اچھا جی، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ اور خواجہ غریب نواز کا آپس میں کوئی رشتہ ہے؟ کیونکہ میرے والد محترم نے کہیں سے سنا تھا کہ یہ آپس میں خالازاد بھائی لگتے ہیں۔ جواب عنایت فرما دیں آپ کے۔ جی ایسی کوئی بات میرے علم میں نہیں ہے۔ اچھا جی، ٹھیک ہو گیا جی، میرے علم میں بھی ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ کلام کی فرمائش بھی ساتھ انہوں نے کی ہے، تو شاہ خوبا۔ اچھا جی، کہہ رہے ہیں جی پروگرام ماشاءاللہ بہت ہی اچھا ہے، عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں اضافہ کرنے والا، اور آپ سب وائٹ کپڑوں میں اتنے پیارے لگتے ہیں جیسے سفید موتی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ کا۔ اور موتی وہ جو بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، ماشاءاللہ، اللہ پاک آپ کو نظر بد سے بچائے۔ بہت شکریہ جی، ہمیں بکھیرے نہیں، ہمیں ایک جگہ ہی رہنے دیں۔ یہ امیر اہل سنت کا فیضان ہے، الحمدللہ رب العالمین، ایک ہی جگہ پر ہے ہم۔ کچھ کہہ رہے ہیں آپ خالد بھائی؟ میں نے کہا بکھرے ہوئے نہیں ہیں جی، پروئے ہوئے ہیں، زیادہ قریب نہیں اتنا ہو سکتے کیونکہ بیٹھتے
जिस तरह आपको नजर आना है वो उसकी सीटिंग इसी तरह है। जी अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। खुले आंख सल्ले अला कहते कहते में आज खालिद भाई की आमद मरहबा। जज़ाकल्लाह। जी प्लीज मनक़बत सुनवा दें, अपने कदमों में बुला ख्वाजा पिया। कह रहे जी आप सब हाजरीन को की बारगाह में अस्सलाम वालेकुम, आप सब कैसे हैं जी? अल्लाह पाक का शुक्र है जी, मैं खैर वाफियत से हूँ, दीगर मुबल्लिगीन भी मेरा खैर वाफियत से होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। कह रहे जी अल्लाह पाक आपको इसी साल हाज़री हज की सादत नसीब फरमाए। नात ख़्वां इस्लाम भाई से गुजारिश है, साइयां नजर करम दी कर सोनिया, ये कलाम सुना दें जी। सिलसिला खुले आंख सल्ले अला कहते कहते जारी उसारी है माशाअल्लाह। मुझे नात ख़्वां इस्लाम भाई से ये कलाम सुना दे, तेरे कदमों में आना मेरा काम है। ठीक है जी, ये उमैर सिद्दीक भाई हैं जी। अताउर रहमान भाई कबीर वाला से कह रहे हैं जी खालिद भाई की आमद मरहबा। नात ख़्वां भाई से अर्ज़ है कि ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की मनक़बत सुना दें। अच्छा जी माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम है, इससे हमें रूहानी सुकून हासिल होता है। अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी के हर शोबे में कामयाबी अता फरमाए, आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया आपको, आपका। अल्लाह आपको भी दुनिया जहान की, दोनों जहानों की भलाइयाँ नसीब फरमाए। अच्छा, कलाम की फरमाइश ये है कि अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई। अच्छा जी, सैयद साहब अस्सलाम वालेकुम, सदा खुश रहें जी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू जी, आप भी खुश रहें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। केबला शाह साहब आमिर अली अत्तारी जामिअतुल मदीना फैज़ान मदीना मंडी मोड़ पाक पतन शरीफ से, क्या बात है जी, मरहबा मरहबा। कलाम सुना दें जी, मुझ पे भी चश्मे करम ए मेरे आका करना, मुर्शिद से मुलाकात की तमन्ना है, दुआ फरमा दें, अल्लाह पाक को इसबाब बना दें, आमीन आमीन आमीन। ये नात सुना दीजिए जी, ए काश मदीने में मुझे मौत यूं आए, ये कलाम सुना दीजिए। ठीक है, ये नात की जगह कलाम का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, कैफ हालुका? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अना बिखैर, कैफ अंतुम? कह रहे हैं जी साकिब भाई, नात ख़्वां इस्लाम भाई से अर्ज़ है कि ये कलाम सुना दें, मैं याद में तेरी गोशाए तन्हाई हो, दिल में हो याद तेरी गोशाए तन्हाई हो। बहुत शुक्रिया आपका जी, अल्लाह आपको सलामत रखे, बरकतों से मालामाल फरमाए। कुछ कमेंट्स भी हैं, आपके कमेंट्स भी ले लेंगे जी इंशाअल्लाह। हम देखते हैं आज हमारे साथ कौन कौन से आशिकाने रसूल हैं, क्या कमेंट्स कर रहे हैं। अच्छा जी, आज तो ताहिर हमीद भाई कह रहे हैं जी आप सबकी बारगाह में मोहब्बत भरा सलाम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सब कैसे हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मैं भी खैर आफियत से हूँ, मुबल्लिगीन भी खैर आफियत से हैं। कह रहे हैं जी शाह साहब आप और तमाम मुबल्लिगीन 10,000 दुरूद पाक का तोहफा कबूल फरमाएं जी। बहुत शुक्रिया जी, हम कबूल करते हैं। अच्छा जी माशाल्लाह, आज तो खालिद अमीर भाई की इतने अरसे बाद ज़ियारत हो रही है। खालिद अमीर भाई, आप बताइए कि आप इस प्रोग्राम में क्यों नहीं आते? अब आप इस प्रोग्राम में बहुत कम कम नजर आते हैं जी, बता दें, आज राज फाश कर दें, ये राज तो फाश ही कर दें आप। ये कोई राज की बात नहीं है जिसको फाश ऐसा कर रहा हो। एक्टिविटीज़ कुछ तब्दील हुई हैं, इसलिए सुबह के वक्त में कुछ अलग जिम्मेदारियां हैं जिनको निभाना है, तो वो निभाई जा रही हैं। चलें जी, अल्लाह आपको बरकत देता फरमाए। गुलाम मुस्तफ़ा भाई हैं जी, सुभान अल्लाह, क्या बात है, मेरे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की। बहुत शुक्रिया जी। अहमद भाई कह रहे हैं जी अस्सलाम वालेकुम शाह साहब, क्या हाल है जी? मदनी चैनल की टीम को ख्वाजा गरीब नवाज की छठी शरीफ बहुत बहुत मुबारक हो। नात ख़्वां इस्लाम भाई से अर्ज़ है कि ये कलाम भी सुना दें, क्या बताऊं कि क्या मदीना है। खैर मुबारक जी, आपको भी बहुत बहुत छठी शरीफ मुबारक हो। एक मैसेज है जी, हमारे उस्ताद मोहतरम का आज इंतकाल हो गया है, उनकी बख्शिश की दुआ, अल्लाह पाक आपके उस्ताद मोहतरम की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह पाक उन्हें गरीक़ रहमत फरमाए। काशिफ खान साहब हैं जी, अस्सलाम वालेकुम, माशाअल्लाह जी, खुश रहें। बहुत शुक्रिया जी आपका, आप भी खुश रहें। ज़हीर निज़ामी भाई अस्सलाम वालेकुम। शाह साहब अब्दुल हबीब अत्तारी भाई को भी अपने प्रोग्राम में बुलाएं जी इंशाअल्लाह ज़रूर। फराज निज़ामी भाई कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, आप सब कैसे हैं? मेरा सुना दें जी, क्या सुनना है जी आपने? लफ्ज़ रजब आता हो, ये कोई ऐसा शेर सुनाना है कि जिसमें रजब आता हो जी। चले सुना दें, हाथ सुना दें। चले, आपको थोड़ा सा वक्त दिया जाता है, वक्त रजब। खालिद भाई सर्चिंग फरमा रहे हैं, हो गया? खालिद भाई आप सुना दें। बहुत सारे अशारे अमीर सुन्नत दामद बरकातुहू मुआलिया के, जिसमें अमीर सुन्नत ने रजब का जिक्र किया है। माह रजब की तरगीब पर या इसमें इबादत की तरगीब पर एक शेर यूं भी है कि जन्नत में एक नहर रजब नाम की भी है, ये दूध से सफ़ेद शहद से वो मीठी है। वाह।
رکھے جو اس میں روزہ تو کیا ہوگا سن لو سب، جام اس کو اس نہر سے پلائے گا پیارا رب۔ واہ کیا بات ہے جی۔ چلیں جی، آپ 2-3 دن سے یہ میسیج کر رہے تھے ہمارے فراز نظامی بھائی، آپ کی فرمائش ہے نا آج ہمارے خالد بھائی نے پوری کی ہے جی۔ اچھا جی، محمد فراز بھی کہہ رہے ہیں جی پروگرام بہت اچھا ہے، بہت شکریہ جی۔ الطاف بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں، عابد علی بھائی ہیں ہمارے ساتھ، محمد عاقب بھائی ہمارے ساتھ ہیں، رشید بھائی ہمارے ساتھ ہیں جی، فیاض علی بھائی ہیں جی، اچھا جی، فہد قادری بھائی ہمارے ساتھ ہیں، اچھا زاہد شاہ صاحب ہیں جی، کہہ رہے ہیں جی آئی لو دعوت اسلامی، بہت شکریہ جی آپ کا۔ یونس خان بھائی کہہ رہے ہیں جی ٹھیک ہو گیا جی، اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ نعیم اشتیاق بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں، نصر اللہ خان صاحب ہیں جی، اچھا جی، عمران بھائی ہمارے ساتھ ہیں، بلال بھائی ہمارے ساتھ ہیں، احمد بھائی کہہ رہے ہیں جی ماشاءاللہ خالد بھائی کو دیکھ کر دل بہت خوش ہوا۔ خالد بھائی آپ اتنے دن کہاں تھے؟ خالد بھائی نے بیان کر دیا آپ اتنے دن کہاں تھے، ادھر ہی تھے خالد بھائی آپ؟ جی جی میں قریب جی قریب تھے۔ غلام مصطفیٰ بھائی ہمارے ساتھ ہیں، اللہم زد فزد۔ کہہ رہے ہیں جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کہہ رہے ہیں جی میرا بیٹا شرجیل مصطفیٰ بیرون ملک جانا چاہتا ہے، دعا فرما دیجیے جی، اللہ پاک نیک مقاصد میں ان کو کامیابیاں عطا فرمائے۔ الطاف بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں، سلام کریں، وعلیکم السلام۔ بلال اعظم بھائی ہیں ہمارے ساتھ، آپ سب کیسے ہیں جی؟ اللہ پاک کا کرم ہے جی، ہم بالکل ٹھیک ہیں۔ یونس خان بھائی، خالد بھائی کی آمد مرحبا، بہت شکریہ جی۔ عابد علی بھائی ہمارے ساتھ ہیں، اچھا جی، دیگر عاشقان رسول نے کچھ میسیجز کیے ہوئے ہیں جو دعاؤں کی بھی میسیجز ہیں، اللہ پاک سب کو، دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو برکتیں عطا فرمائے۔ اطہر بھائی کی طرف بڑھتے ہیں، کچھ کلام شامل کرتے ہیں جی۔ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ جو سرائکی زبان کی فرمائش تھی اس میں میں ایک پنجابی کا ایک شعر پڑھ کے تاکہ ان کی دل جوئی بھی ہو جائے۔ آپ کو اختیار ہے۔ مینوں مجبوریاں تے دوریاں نے ماریا، سد لو مدینے آقا، سد لو مدینے آقا، کرو مہربانیاں، مینوں مجبوریاں تے دوریاں نے ماریا، ڈاڈا غریب آقا کول میرے زین اٹھ کے میں کیویں آواں، نال میرے پڑھنے ڈاڈا غریب آقا کول میرے پڑھنے اٹھ کے میں کیویں آواں، نال میرے پڑھنے، نال میرے پڑھنے، تساں تے ہے ڈیرا میتھوں بڑی دور لا لیا، سد لو مدینے آقا، سد لو مدینے آقا، کرو مہربانیاں، مینوں مجبوریاں تے دوریاں نے ماریا، دل میں ہو یاد تیری گوشے تنہائی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشے تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب جو منارائی ہو، دل میں ہو یا
یاد تیری گوشے تنہائی ہو آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے کب وہ چاہیں کہ میری حشر میں رسوائی ہو کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو دل میں ہو یاد تیری گوشے تنہائی ہو بند جب خواب عجب سے ہو حسن کی آنکھیں اس کی نظروں میں تیرا جلوہ زیبائی ہو دل میں ہو یاد تیری گوشے تنہائی ہو فیض سے جن کے لاکھوں نمازی بنے فیض سے جن کے لاکھوں امام سجے میرے شیخ طریقت پہ لاکھوں سلام میرے شیخ طریقت پہ لاکھوں سلام میرا دل اور میری جان مدینے والے میرا دل اور میری جان مدینے والے تجھ پہ سو جان سے قربان مدینے والے بھر دے میرے آقا میری جھولی بھر دے میرے آقا میری جھولی بھر دے اب نہ رکھ بے سرو سامان مدینے والے جدھر دیکھو مدینے کا حرم ہو جدھر دیکھو مدینے کا حرم ہو حرم ایسا شہنشاہ امم ہو حرم ایسا شہنشاہ امم ہو کہاں سے کار
مجھ کو تو غم ہو مدینے کا عطا، مجھ کو تو غم ہو جدھر دیکھو جب آقا آخری وقت آئے میرا، جب آقا آخری وقت آئے میرا، میرا سر ہو تیرا باب کرم ہو، میرا سر ہو تیرا باب سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک شعر خواجہ صاحب کی منقبت کا. صلی اللہ صلی تعالی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. عبادت میں ریاضت میں تلاوت میں لگا دے دل، عبادت میں ریاضت میں تلاوت میں لگا دے دل، رجب کا واسطہ دیتا ہوں فرما دے کرم مولا، رجب کا واسطہ دیتا ہوں فرما دے کرم مولا. کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے. کوئی بات نہیں. خواجہ صاحب کا خواجہ صاحب کی چھٹی منا رہے ہیں. بہرحال رجب کا بھی شعر ہو گیا الحمدللہ رب العالمین. رجب کو بھی ہم نے شامل کیا ہے. اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے. میں چاہوں گا عبد الواجد بھائی آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے وصال مبارک کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمایا جائے. طارق بھائی آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وصال اور آپ کا مزار پر انوار کہاں ہے، کیا کہیں گے آپ؟ حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا وصال مبارک جو ہوا 6 رجب سن 633 ہجری صحیح بمطابق 16 مارچ 1236 عیسوی بروز پیر فجر کے وقت محبین جو تھے وہ آپ کا انتظار کر رہے تھے. نماز فجر کے لیے آپ تشریف لائیں اور نماز فجر پڑھائیں. کچھ جب وقت گزرا تو محبین آپ کے مریدین متعلقین جو تھے تو انہوں نے جب حجر شریف میں جا کر دیکھا، دروازہ کھولا تو غم کا سمندر امنڈایا. حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ وصال فرما چکے تھے. اچھا اس وقت آپ جب وصال فرما چکے، دیکھنے والوں نے جو دیکھا اور حیرت انگیز ایک روحانی منظر دیکھا وہ یہ تھا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نورانی پیشانی پر یہ عبارت لکھی ہوئی تھی، حبیب اللہ مات فی حب اللہ، کہ اللہ کا محبوب بندہ محبت الہی میں وصال کر گیا. تو یہ سمجھے کہ وہ نورانی خط تھا جو آپ کی پیشانی پر تھا. اللہ پاک حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تربت اطہر پر کروڑ ہا کروڑ رحمتوں کا نزول فرماتا رہے اور ان کے صدقے ہماری بخشش و مغفرت بھی فرمائے. آپ کا مزار مبارک جو ہے اجمیر شریف صوبہ راجستھان ہند میں ہے اور عرس مبارک 6 رجب شریف جو آج کا دن ہے یا عرس مبارک کا دن ہے، اللہ پاک ہمیں بھی حاضری نصیب فرمائے اور حضور خواجہ غریب نواز کے صدقے آپ کو بارگاہ رسالت سے جو بشارت ملی اس کا صدقہ ہمیں بارگاہ رسالت کی حاضری نصیب. آمین آمین. آخر میں چاہوں گا عبد الواجد بھائی کوئی پیغام. جی حضور خواجہ صاحب کے ملفوظات میں سے جی کچھ چنے ہیں میں نے، ان میں سے ایک میں عرض کرتا ہوں کہ بدبختی کی علامت یہ ہے کہ انسان گناہ کرنے کے باوجود بھی اپنے آپ کو اللہ عز و جل کی بارگاہ میں مقبول سمجھے. اللہ اکبر. کہ بعض اوقات آدمی اس گمان میں ہوتا ہے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوں اور میرا یہ عمل ہے یہ عمل ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ گناہوں میں بھی ملوث ہوتا ہے، گناہ بھی کرتا رہتا ہے. تو ایسے آدمی کو اللہ سے ڈرنا چاہیے
اور گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے. کیا بات ہے، اللہ اکبر. خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت پر مدنی چینل کے ناظرین آج ہم گفتگو سنتے رہے. آج کوشش کی ہم نے کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بات کی جائے، آپ کی سیرت کی لیا جائے، آپ کے اسفار کو لیا جائے، علم دین کو لیا جائے، آپ کے شیخ کا تذکرہ ہوا وللہ الحمد. پھر آپ کے کچھ اوصاف بیان کیے کہ آخر میں ایک وصف عرض کرتا ہوں میں، اور پھر اللہ کرے کہ میں اور آپ اس وصف کو اپنا لیں. حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر خوف خدا کا اس قدر غلبہ رہتا کہ آپ ہمیشہ خشیت الہی سے کانپتے اور گریہ وزاری کرتے، یعنی اللہ کے خوف سے رویا کرتے. خلق خدا کو خوف خدا کی تلقین کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کرتے، اے لوگو اگر تم زیر خاک سوئے ہوئے لوگوں کا حال جان لو تو مارے خوف کے کھڑے کھڑے پگھل جاؤ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کیا بات فرمائی ہے. اسلاف کا انداز یہی ہے کہ لوگوں کو اللہ کی یاد کی طرف لے کر آتے ہیں. اللہ کرے کہ ہم ان پیارے اوصاف پر عمل کرنے والے بن جائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل بھی کریں اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو آگے پھیلانے والے بھی بن جائیں. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اگر دوران سلسلہ ہم سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی ہے، دانستہ طور پر یا غیر دانستہ طور پر، ہم اسے توبہ کرتے ہیں. اللہ پاک ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. بڑھتے ہیں صلاۃ والسلام کی طرف. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند. جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند. اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. غوث اعظم امام موتوں کا بنوں کا. غوث اعظم امام موتوں کا بنوں کا. جلوہ شان قدرت لاکھوں سلام. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، بھیجیں سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام. تو مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہر رضا. مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہر رضا. مصطفیٰ جان رحمت لا سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. فیض سے جن کے لاکھوں نمازی بنے، فیض سے جن کے لاکھوں امام سجے. میرے شیخ طریقت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. کھلے
आँख सुन